अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई एम योर होस्ट एंड कोऑर्डिनेटर मलिक अम्मार। आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को ग्रूम योर लाइफ के इंस्टीट्यूट में वार्म वेलकम करते हैं। स्टूडेंट्स, आप तमाम लोगों के लिए सबसे पहले जानना ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा अदारा सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इन दोनों अदारों से रजिस्टर्ड है, जिसकी वजह से आप लोगों के साथ किसी भी किस्म का कोई भी धोखा या फ्रॉड के चांसेस नहीं है। ग्रूम योर लाइफ का ये इंस्टीट्यूट आपको 6 वीक की लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस लेवल तक कंप्लीट गाइड करते हैं कि आप लोग घर बैठकर कैसे कमा सकते हैं। ना सिर्फ घर बैठकर कैसे कमा सकते हैं, बल्कि आप तमाम लोगों को हम अपने पास 100% जॉब, पेड इंटर्नशिप और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, जो कि पूरे पाकिस्तान में ग्रूम योर लाइफ के इंस्टीट्यूट के अलावा कोई भी आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। स्टूडेंट्स, आज आपने हमें जिस सेशन के लिए ज्वाइन किया है, उनके मेंटोर हमारे साथ लाइव ऑनलाइन मौजूद है, जिन्हें मैं आपके साथ कनेक्ट करने जा रहा हूं। काइंडली थोड़ा सा वेट कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। माई सेल्फ अजमल, ऑपरेशन मैनेजर ऑफ ग्रूम योर लाइफ एंड मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट। आज के सेशन रखने का जो सबसे बड़ा मकसद था वो ये था कि देखें, हम अपनी ज़िंदगी में जो रवा दवा हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ, बहुत सारे इंटरेस्ट के साथ, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारी जर्नी को ओन करने वाला जो सबसे बड़ा कह लें कि वो सरमायाकार है, वो कौन है? वो हम है। ठीक है, हमने इर्द गिर्द तो बहुत सारे फोकसमेंट सेट किए हुए हैं कि हमें बड़ा घर चाहिए, हमें ये सीखना है, हमें वो खाना है, वो पहनना है, इतने पैसे चाहिए, इधर से ज़रूरत पूरी होगी। ये सारे माइंडसेट्स तो हमारे बहुत ज़्यादा बिल्ड हो चुके हैं। लेकिन जो आपका कहते हैं ना, देखें, अब टीम एक बनाई जाती है, जब तक ओनर या जब तक सीईओ जो है वो ऑर्डर नहीं करता, या सीईओ जो है वो एक अपने लिए रूल सेट नहीं करता, तब तक टीम मेंबर भी होता है ना जो, वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसी तरह आपकी जर्नी का जो बॉस है ना, आपकी जर्नी के जो ओनर है वो आप है। अगर आप खुद पर फोकस नहीं करते हैं, अपने आप को बैलेंस नहीं करते हैं, सीखते नहीं हैं अपनी गलतियों से, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, और खुद को मोटिवेट नहीं रखते हैं, तब तक आप किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन रखने का मकसद ही ये है कि आप अपने बारे में जान सकें, और वो सारी चीज़ें, वो सारे हालात, वो सारी सिचुएशंस जिनकी वजह से आप डिस्टर्ब हैं, हम कोशिश कर सकें कि इसमें आपको कुछ ना कुछ ऐसी मज़ीद टिप्स जानने को मिले जिनमें आप अपने मेंटल हेल्थ को कवर अप कर सकें। बाकी मज़ीद चीज़ें हम अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग में सीखेंगे। ठीक है, और पहले हम एक दफ़ा ये टिप्स लर्न कर लें, अपने आप को जान लें, देन मैं आपको ट्रेनिंग के बारे में डिटेल्स बताऊंगी। ठीक है, आज का सेशन जो है वो सेल्फ अवेयरनेस पर और मेंटल हेल्थ पर जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि सेल्फ अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है। जैसे कि देखिए, सर ने आपको भी ये बात क्लियर की कि जब तक आप स्किल्स में खुद डूब नहीं जाते हो, यानी कि आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना शुरू करते हो कि अच्छा मैंने जिस स्किल को लेना है या जिस स्किल को सीखना है, आप उसका ट्रायल नहीं लेते हो, तब तक आप नहीं जान सकते हो कि वो चीज़ दरअसल क्या है। इसी तरह जब तक आप अपनी ज़ात को आइडेंटिफाई नहीं कर लेते हो, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कब ज़रूरत है और कहाँ कहाँ ज़रूरत है। हम कहते हैं कि भाई एक सिचुएशन हो जाती है, हमारी ज़िंदगी स्टक हो जाती है, हम कहते हैं कि भाई एक बुरा थॉट, एक क्रिटिसिज्म या किसी का एक कॉम्प्लीमेंट हमारी ज़िंदगी को रोक देता है, हम उन चीज़ों से कवर अप नहीं कर पाते हैं। हम कहते हैं कि भाई हम इमोशनली किसी के साथ इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि अगर वो इंसान हमारी ज़िंदगी से चला जाता है तो हम अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। हम कहते हैं कि भाई हमने एक रिश्ते में अपने आप को बहुत इन्वेस्ट किया, चाहे वो फिजिकली था, चाहे वो इमोशनली था। ठीक है, हमने अपने आप को इतना इन्वेस्ट किया, लेकिन सामने वाले की तरफ से हमें वैसा रिस्पांस नहीं मिला, जिसकी वजह से आज हम बहुत ज़्यादा जो है वो मेंटली डिस्टर्ब है। ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में होती रहेंगी। देखिए, जब तक आपका सांस है ये सब कुछ चलेगा, लेकिन बात ये आती है कि जिस तरह से हम कोई भी चीज़ सीख लेते हैं, तो उस सीखने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि भाई हमने इस चीज़ को बैलेंस कैसे करना है, कहाँ हमें नफ़ा मिलेगा, कहाँ हमें नुकसान मिलेगा, कौन सी आदत की वजह से हम अच्छा कर पाएंगे, कौन सी आदत की वजह से हम बुरा कर पाएंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, यही डिसाइड करती हैं कि अच्छा अब हमने ये करना है और अब हमने ये नहीं करना है। ठीक है, तो अगर आपको ये पता चल जाए कि आपने बिल्कुल अपने आप को जान लिया, ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई आप दरअसल है क्या, आपके अंदर जो चीज़ें आजकल चल रही हैं
وہ ہے کیا اور کن کن چیزوں کی وجہ سے آپ ایسی سچویشنس میں جاتے ہیں جدھر سے آپ نہیں نکل پاتے ہیں, آپ اوور کم نہیں کر پاتے ہیں. ملٹی ٹاسکنگ یا پھر کہہ لیں کہ چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں کو کرتے ہوئے بھی آپ اپنی انرجی کو ویسے انویسٹ نہیں کر پاتے ہیں جتنے جوش و خروش کے ساتھ آپ نے اس کام کو شروع کیا ہوتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو کرنے سے پہلے آپ کو اپنی ذات کو ترتیب میں لانا بہت زیادہ ضروری ہوگا. ٹھیک ہے, جس طرح سے دیکھیں نا اچھی غذا جو ہے وہ ہمیں ہیلدی رکھتی ہے فزیکلی, اسی طرح کچھ چیزوں کا سیکھ لینا, سمجھ لینا ہمیں ایموشنلی, فزیکلی اور خاص طور پہ سائیکولوجیکلی جو ہے وہ اسٹیبل رکھتا ہے. سب سے پہلے دیکھیں امپورٹنس جو ہے سیلف اویئرنیس کی بالکل یہی ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کلیئر کیا. سیلف اویئرنیس کو ہم اس لیے ڈسکس کریں تاکہ آپ خود شناسائی کر سکیں, آپ یہ جان سکیں کہ دراصل آپ کیا ہیں, کہ جس طرح سے آپ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں وہ واقعی دراصل حقیقت پر مبنی ہے جیسا آپ گزارنا چاہتے ہیں, یا پھر کہتے ہیں نا کہ 90% زندگی تو ہم دوسروں کی خواہشات, ان کے مائنڈ سیٹ, ان کے کرٹیسزم, ان کے کمپلیمنٹس, ان کے اپروولس, یعنی کہہ لیں کہ لوگوں کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور 10% مشکل سے 10% زندگی جو ہے وہ ہم اپنی خواہشات کے مطابق گزار رہے ہیں. ہم چاہتے کچھ اور کرنا ہے, کر کچھ اور رہے ہیں. ہمیں اپنی باؤنڈریز کا نہیں پتا, اپنے انٹرسٹ کا نہیں پتا, ہمیں نہیں پتا کہ لوگوں کے ساتھ ہم کیسے کمیونیکیٹ کر کے اپنے ریلیشنز کو ہیلدی بنائیں. ہمیں نہیں پتا کہ نیگلیکشن کو, کرٹیسزم کو, کمپلیمنٹس کو کتنے مطلب کتنے درجے تک خود پر حاوی کرنا ہے, ہمیں چیزوں کا نہیں پتا. تو آج کے سیشن کا بالکل یہی مقصد ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اینالائز کریں کیا واقعی آپ بالکل ٹھیک ہیں, کیا آپ کے ساتھ کوئی مینٹل ایشو نہیں ہے. دیکھیے ہمیں مینٹل ایشو کو ڈسکس کرتے ہوئے نا بہت زیادہ آکورڈ محسوس ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ کہیں گے اچھا یہ تو پاگل ہے, یہ تو نفسیاتی مریض ہے, اس کے ساتھ تو یہ ایشو ہے. آپ مجھے بتائیں کیا انسان کو کھانسی, نزلہ, بخار نہیں ہوتا ہے؟ کیا جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں ان کو یہ نہیں ہوتا ہے؟ کیا جو غریب ہے ان کو یہ نہیں ہوتا ہے؟ انسان کو جسمانی بیماریاں جو ہے وہ لگتی ہیں نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان بنایا, وہ پرفیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جتنا عام جتنا نارملائز انسان کو جسمانی بیماری کا لگنا ہے اتنا ہی نارملائز انسان کے ساتھ نفسیاتی مسائل کا ہونا ہے. ٹھیک ہے, اب ہر انسان جو ہوتا ہے وہ ایک ڈفرینٹ ماحول میں پلا بڑا ہوتا ہے, ڈفرینٹ طرح کے اس نے لوگ دیکھے ہیں, ڈفرینٹ طریقے کے مائنڈ سیٹ کی کمیونٹی کے ساتھ وہ بیسڈ کرتا ہے. اب ہر انسان ایک جیسا مائنڈ سیٹ نہیں رکھتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہمارے انٹرسٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں اسی طرح ہماری کمیونٹیز بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو اسی طرح جب مجھے ایک الگ ماحول ملا, آپ کو پرورش کا ایک الگ ماحول ملا, آپ کو پیرنٹنگ کا ایک الگ ماحول ملا, جہاں موجود تمام تر لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اپنے مائنڈ سیٹ میں, اپنی پرورش میں, اپنے ٹرسٹ میں بہت زیادہ ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی لیے ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ وہ جو ہمارے ساتھ ہماری ذات گزر رہی ہے, یعنی کہ جو ہم جی رہے ہیں, وہ دراصل کیا حقیقت پر مبنی ہے یا پھر ہمارے اوپر لوگوں کا وزن, ان کی باتیں, ان کے کمپلیمنٹس, کہیں نہ کہیں ان کی ایک ایک رائے ہم پر اتنی حاوی ہو چکی ہے کہ ہم وہ زندگی نہیں گزار پا رہے جو ہم واقعی گزارنا چاہتے ہیں. ہم اپنے کام شروع کرتے ہیں لیکن یاد آ جاتا ہے کہ فلاں نے مجھے یاد دلایا تھا کہ تم اس کام میں اتنی بار فیل ہو چکے ہو, تم اس چیز کو نہیں کر سکتے ہو, یا میں نے اپنی زندگی میں اس چیز کو جتنی بار کیا میں اس کو اچھے سے نہیں کر پایا, دیٹس مین اٹس ٹوٹلی انف. نہیں, آپ اپنی زندگی کو کبھی بھی فل سٹاپ نہیں لگا سکتے. فل سٹاپ لگانا صرف اللہ کا کام ہے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن اگر آپ کے پاس اپرچونٹی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ کے پاس انرجی ہے, تو آپ کا کام نہیں ہے یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, جب اللہ تعالیٰ نے, اب دیکھیں مجھے اپرچونٹی ملی تو میں نے یہ نہیں دیکھا کہ اچھا یہاں یہ بھی ہونا ضروری ہے, یہ بھی ہونا ضروری ہے. میرا فوکس اس چیز پر تھا کہ مجھے گرو کرنا ہے, میرا فوکس اس چیز پر تھا کہ میں سکھاؤں بھی سیکھوں بھی. میرا فوکس اس چیز پہ نہیں تھا کہ بھائی میں نے اتنا پڑھ لیا تو مجھے مینٹور کا درجہ مل جائے یا میں یہ کرنا شروع ہو جاؤں. ہمارے اندر یہ جو چیز ہے نا ایک پوزیشن کو حاصل کرنا, اور پھر جب اس پوزیشن کے مطابق ہمیں چیزیں نہیں مل پاتی ہیں دین ہم بہت زیادہ ڈیگریڈ ہو جاتے ہیں. جب ہم رشتوں میں یا پھر کہہ لیں اپنے ریلیشنس میں ویسے لوگوں کا رویہ نہیں دیکھ پاتے تو ہم ڈیگریڈ ہو جاتے ہیں. جب ہم کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اور آگے سے ریزلٹ فیلئر آتے ہیں تو ہم ڈیگریڈ ہو جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ زندگی میں اٹیمپٹ جو ہے وہ 100% درست ہونی چاہیے. آپ مجھے بتائیں کہ ہم زندگی میں جب آئے تھے, جب ہم پیدا ہوئے تھے, کیا کسی نے آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ طے کیا ہو, کوئی پرومس کیا ہو, کوئی آپ کو سرٹیفکیٹ دیا ہو جس میں یہ بات لکھی گئی ہو کہ بھائی جب آپ اس دنیا میں آئیں گے آپ کے ساتھ ٹوٹلی سب کچھ ٹھیک ہوگا, 100% کمیونٹی, 100% لوگ, 100% سوسائٹی, ہر چیز جو ہے وہ آپ کے ساتھ دی پرفیکٹ رہے گی, آپ کو کبھی کریٹیسزم فیس نہیں کرنا پڑے گا, ہر رشتے کا تعلق وہ اپنا مکمل نبھائے گا. کیا آپ سے کسی نے ایسا کچھ کہا؟ نہیں کہا. تو پھر ہم اتنی زیادہ
توقعات بیسڈ کر کے کیوں بیٹھے ہیں، پھر ہم لوگوں کے رویوں پر کیوں پریشان ہیں، ان کے رویوں پر، ان کے کمپلیمنٹس پر ہم نے اپنی زندگی کو کیوں روکا ہوا ہے، ہم کیوں اپنی ذات کو اپرچونٹی نہیں دیتے ہیں، کیوں ایک فیلئر یا زندگی کا ایک پہلو جو ہمارے ساتھ برا گزرا ہم نے اپنے آپ کو وہیں تک کیوں سٹاپ کر دیا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے؟ نہیں سوچا ہے۔ کیوں؟ آپ کو کبھی ٹائم نہیں ملا۔ اب ٹائم کہاں ہے ہمارا؟ ٹائم ہمارا انویسٹ ہو رہا ہے، کھانا کیا ہے، پہننا کیا ہے، پیسے چاہیے، ضرورت پوری کرنی ہے، اچھے کپڑے پہن لیے، اٹس انف، یہ ہمارا ہے۔ ہمیں ہر وقت محبت، احساس، انسیت، ہر اپروول کہہ لینا کہ ہر جو اچھی خوشی، جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے، جو چیز ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے، وہ ہمیں ہمیشہ دوسروں سے چاہیے۔ ہم خود کے لیے گلاب کا پھول کیوں نہیں خرید سکتے؟ ہم خود کو تحفہ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کا می ٹائم کیوں نہیں ہے؟ تو اپنی زندگی کو بیلنس کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو خود سے ملاقات کرنی ہوگی کہ بھائی دراصل آپ کی کیا ضروریات ہیں، آپ کس چیز کو لے کر پریشان ہو۔ آپ کو اپنے مسائل بیٹھ کر خود حل کرنے ہوں گے۔ کوئی بھی آ کر آپ کو نہیں کہے گا کہ اٹھو یہ کام کرو، اٹھو یہ کر سکتے ہو، کوئی بھی آ کر آپ کو نہیں کہے گا۔ لیکن ہاں، اگر آپ کی زندگی میں کم لوگ ہیں لیکن وہ آپ کو یہ کہتے ہیں تو آپ بلیسڈ ہیں، آپ ان کا خیال رکھیں۔ لیکن دیکھیں، زندگی جو ہے وہ کسی بھی ایک مراحل پر ختم نہیں ہو جاتی ہے، کسی ایک فیلئر پر ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب تک آپ کو سانس دی ہے، توبہ کی مہلت آپ کے پاس ہے، کوشش کی مہلت آپ کے پاس ہے۔ لیکن ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم نے یہ کام سٹارٹ کیا اور ہمیں اس میں 100% جو ہے وہ کامیابی چاہیے۔ ہماری کوشش یہ ہے، ہم نے ابھی اس کام کو سٹارٹ کیا ہی ہے اور ہمیں پہلے ہی انکم چاہیے۔ ہم نے ابھی کام کو سٹارٹ کیا ہی ہے اور ہمیں پکی پکائی دیر چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں کوشش رکھی ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک جرنی کو، مطلب آپ کو جو زندہ رکھا ہے، اٹس مین آپ ایک جرنی کے اونر ہو۔ تو آپ سمجھیں کہ آپ اپنے باس ہیں، آپ نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ آپ انالائز کریں کہ پرابلمس کہاں ہیں، آپ انالائز کریں کہ واقعی کیا میں نے دوسروں کی سوچ پر، ان کے خیالات پر، ان کے اپروولس پر اپنی زندگی کو لے کر جانا ہے، یا پھر میں نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ بھائی میرا کیا انٹرسٹ ہے، میں نے کس چیزوں کو اون کرنا ہے، اور وہ ساری چیزیں جو میرے ساتھ میری ہی غلطی کی وجہ سے ہو چکی، یا پھر کہہ لیں کہ لکیلی اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں میرے لیے نہیں بنائی جہاں میں جانا چاہتا تھا، یہ جانا چاہتی تھی، تو اب میں نے ان سب سے کیسے نکلنا ہے۔ دیکھیں، اگر زندگی میں آپ کا کوئی پلان اے ہے اور آپ کے لیے وہ فرسٹ پریورٹی ہے کہ کام کرنا ہے، یہ مقام حاصل کرنا ہے، لیکن آپ اس میں فیل ہو جاتے ہو، آپ کو وہاں سے وہ رسپانس نہیں ملتا ہے، تو اٹ ڈزنٹ مین دیٹ کہ آپ سمجھو کہ بس زندگی کیا ہے، نہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، زندگی میں نے آپ کو بتایا کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ آپ تب ہارتے ہو جب آپ ہارنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے؟ آپ جب کو خود کو موقع دینا چھوڑ دیتے ہیں، خود کو معاف کرنا چھوڑ دیتے ہیں، خود کو سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں، تب آپ فیل ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی لوگ اتنی محنت کے بعد یہاں پہنچ چکے ہیں، میں کیوں نہیں؟ بھائی آپ کی جرنی ڈیفرنٹ ہے، آپ کا اللہ کے ساتھ الگ تعلق ہے، آپ کو اللہ نے الگ چیز کے لیے بنایا ہے، آپ اس جیسی چیزوں کے لیے نہیں بنے ہو، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اپنی امپورٹنس کو انالائز کرنا ہے، اپنے آپ کو جاننا ہے کہ بھائی کیا چیز ہے جو مجھے پریشان کرتی ہے، کہاں پرابلمس ہیں، کن چیزوں سے مجھے نکلنا ہے اور کیسے نکلنا ہے۔ اب وہ ساری چیزیں جو ہماری ذات کو ڈسٹروائے کرتی ہیں، ایک تو ہماری سوسائٹی، اس کے میرٹس، اچھا فلاں جگہ پر، فلاں چیز پر، فلاں پوزیشن پر اگر ایک انسان ہے تو اس کو عزت ملے گی، اگر وہ اتنا پڑھا لکھا ہے اس کا مطلب ہے تو وہ باشعور ہے، اگر اس نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، اگر اس کا رنگ گورا ہے، اس کا قد لمبا ہے، وہ پتلا ہے، یہ ہے سوسائٹی میرٹس، ٹھیک ہے؟ یہ ہے ہماری گھر کے ماحول کے میرٹس۔ دیکھیں، ہمارے پیرنٹس کی جو پیرنٹنگ ہوئی، ہمارے بڑوں کی جو پیرنٹنگ ہوئی، انہیں جو ماحول دیا گیا وہ ہمیں اس مطابق ٹریٹ کریں، وہ ہماری مینٹل اسٹیٹ کو اس مطابق ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ریلیشن ٹاکسک ہو چکے ہیں، ہمیں سمجھا نہیں جاتا ہے، ہمیں کمیونیکیٹ کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ نے خود پر ان چیزوں کی توقعات کو مطلب کہہ لیں کہ مرکوز کر لیے جو آپ پر نہیں بنتی۔ ہم اپنے اوپر اس فکر مندی کو لازم کر کے بیٹھے ہیں جو فکر مندی نہیں بنتی۔ ہم ان چیزوں کو چینج کرنا چاہتے ہیں جن کو ہم چینج نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، اگر آپ کا پاسٹ گزر چکا، آپ نے غلطیاں کی، آپ نے بہت غلطیاں کی، چاہے آپ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی کہہ لیں کہ اچھا نہیں گزرا، تو آپ اس چیز کو تبدیل کر سکتے ہیں کیا؟ ایک دفعہ غور و فکر کریں کہ آپ تبدیل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کس چیز کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ اپنے آج کو۔ اگر آپ آج بھی بیٹھ کے یہی سوچتے ہیں کہ شاید یہ زندگی 25 سال سے نو،
آپ کی وہ دعائیں جب آپ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی راستہ دکھا دے، کوئی ہو جو مجھے گائیڈ کرے، کوئی ہو، اللہ تعالیٰ آ کر تو آپ کے پاس دنیا میں دعائیں قبول نہیں کریں گے نا، ہاتھ پکڑ کے تو آپ کو نہیں کہیں گے کہ اچھا آ جاؤ، اس گھر چلے جاؤ، اس پرسن کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اسباب بنائے، ہم سب مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اچھائی کا، خوشی کا، آزمائش کا ذریعہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ آج یہ چیزیں سن رہے ہیں، اٹس مین کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ساری چیزیں سنانا چاہتا ہے۔ کیوں میں نے یہ ٹاپک ڈیسائیڈ کیا؟ کیا مجھ پر کوئی وحی اتری تھی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ نہیں، یہ ٹاپک سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ لوگ خود کو نہیں جان پاتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں اس قدر مصروف ہے، زندگی کی بھاگو دوڑ میں اس قدر مصروف ہے کہ وہ نہیں جان پاتے کہ اصل میں ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کیا آبسٹیکل ہے جو انہیں روکے ہوئے کہ وہ آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں، کیا چیز ہے جس کی وجہ سے وہ خود کو چانسز نہیں دیتے ہیں، نئی اپرچونیٹیز کو اویل نہیں کرتے، اپنی فیلنگ کو خود پر اتنا حاوی کر چکے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو آگے بڑھانا نہیں چاہتے، انہیں یقین ہو چکا ہے کہ ہم فیل ہیں، ہم ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ یا پہلے کہ لوگوں سے، پیرنٹس سے، سوسائٹی سے، دوستوں سے، ٹیچر سے اتنی نیگلیکشن اتنی کریٹیسزم مل چکی ہے کہ اب انہیں واقعی لگتا ہے کہ حقیقت میں ہم وہی ہیں جو ہم نے سنا۔ آپ اپنے اندر کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو بے مول پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں بہت ساری صلاحیت رکھی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے 2 سال پہلے مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میں یہ کام کر رہی ہوں۔ اب یقین جانے میں خود کو اتنا زیادہ ڈیگریڈ کر چکی تھی، کریٹیسزم، لوگ کہتے تھے کہ وہ تم سائیکالوجی پڑھ رہی ہو، اٹس مین کہ تم پاگلوں کی ڈاکٹر بنو گی، اس فیلڈ میں کون جا رہا ہے، اس کا کوئی اسکوپ نہیں ہے، کون سنے گا تمہاری باتیں، اتنی باتیں سننے کو ملتی تھی کہ آپ یقین کریں گے میں سوچتی کہ واقعی یہ چیز فضول ہے۔ لیکن ایک چھوٹا سا احساس تھا کہ لیکن 100% میں سے 0.555 مجھ میں احساس تھا، اتنا سا احساس کہ نہیں، مجھے کر لینا چاہیے، مجھے کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک الگ مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اگر میں ان کی رائے پر اپنی زندگی کو روک دوں گی تو کل آ کر یہ مجھے اٹھائیں گے نہیں، یہ مجھے میرے ماضی کے گلٹ سے نہیں آزاد کریں گے، یہ میرے لیے موٹیویشن نہیں بنیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے قدم اٹھایا، میں نے سیکھا، میں نے کہا چاہے مجھے وہ جگہ نہ مل پائے جو بڑے بڑے اسکالرس کو ملی، اٹس ٹوٹلی فائن۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اگر میری وجہ سے کسی ایک انسان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ہے، ایک انسان بھی اپنے لیے چینجنگ کی اپرچونٹی کو ویل کرنا چاہتا ہے، اٹس مین کہ میں نے اپنا حق ادا کیا۔ دیکھیں، آپ کی زیادہ حق تب ادا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے جیسے 10 اس دنیا کو پیدا کر کے دے کے جاؤ۔ تو میری بھی یہی کوشش ہے اور آپ کی بھی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں کوئی صلاحیت رکھی ہے، کوئی ہنر رکھا ہے، تو ہم اپنے مر جانے سے پہلے یہاں 10 لوگ ایسے تیار کر کے جائیں جو ہمارے بیک اینڈ پہ کام کریں گے، جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، تب ہماری اصل اسکل کی جو ہے نا وہ قیمت ہوگی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، نئے آئیڈیاز کھولنا نہیں چاہتے، اپنی اپرچونیٹیز کو بس اپنے تک محدود رکھتے ہیں، کہیں کسی کو پتہ نہ لگ جائے، کوئی ہم سے زیادہ کامیاب نہ ہو جائے، کسی کو یہ نہ پتہ لگ جائے کہ اچھا یہ ہنر بھی ہے، اس سے بھی کما سکتے ہیں، اس سے بھی ایکسپینڈ ہو سکتا ہے۔ ہماری یہ سوچ بن چکی ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں مٹیریلسٹک چیزوں کے بارے میں اتنا زیادہ بتایا جاتا ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہمیں ایموشنس کو، فیلنگس کو، محبتوں کو، اچھے اپریشیشن کو کرنا ہی نہیں آتا نا، ہمیں سیلیبریٹ ہی نہیں کرنا آتا۔ جیسی سوسائٹی ہمیں بلڈ کر رہی ہے ہم ویسا بلڈ ہو رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی غور و فکر ہی نہیں کی کہ کیا ان کریٹیسزم، ان اپروولز، ان مائنڈ سیٹ سے نکل کر بھی کیا کوئی زندگی کا پہلو ہے جس کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کیوں ہم اتنا زیادہ موڈ سوئنگز کا شکار ہوتے ہیں، کیوں ہم اتنا زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں؟ صرف اس لیے کیونکہ ہم نے اپنی ذات پر اب دوسروں کی ذات کو، دوسروں کی رائے کو، دوسروں کے اوپینینز کو اتنا زیادہ مسلط کر لیا ہے کہ بھائی ہم سٹاپ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں لوگوں کی طرف سے اپروولز کا اتنا زیادہ ویٹ ہوتا ہے کہ بھائی جب تک مجھے یہ کہا نہیں جائے گا کہ تم اچھے ہو، تم یہ بہترین کر سکتے ہو، تب تک ہم نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا کیوں بن چکا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا کہ ہمارا مائنڈ سیٹ ایسے کیوں بن چکا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نا ہمارے اندر نیچرلی یہ چیز رکھی ہے کہ ہمیں اچھا لگتا ہے جب ہماری کوئی تعریف کرتا ہے، ہمیں پروموٹ کرتا ہے، ہمیں اپریشیٹ کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ آپ خوبصورت ہو، آپ اچھے ہو، ہمیں یہ اچھا لگتا ہے، یہ ہمارے اندر نیچرل ہے۔ کس انسان کو اپنی تعریف نہیں پسند ہوتی؟ کیا مجھے نہیں پسند؟ لیکن تعریف کی اس قدر انتہا ہو جانا کہ آپ یہی بھول جاؤ کہ بھائی آپ تو اپنی جرنی کے اونر تھے، تو اپنا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا تھا، لیکن آپ نے تو اپنا برتن جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اب وہ جب چاہے آپ کا موڈ آف کر دے، جب وہ چاہے ایک رپلائی نہ آنے سے آپ کے موڈ سوئنگس کا ایشو بن جائے، کسی کے ایک اپروول سے، کسی کے چہرے پر اسمائل نہیں ہے تو اٹس مین آپ کی جرنی اینڈ ہو چکی ہے۔ ہم اس قدر توقعات پر جا چکے ہیں۔ تو ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی کوشش ہے کہ ہم اپنے انٹرسٹ کو اپنے اکارڈنگ تو بنا سکتے ہیں، لوگوں کے اکارڈنگ سے ہم اپنے انٹرسٹ کو بلڈ نہیں کر سکتے، اور ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے۔ دیکھیں، آپ وہاں تک جھکاؤ کر سکتے ہیں چیزوں میں جہاں تک آپ کی مینٹل ہیلتھ سٹیبل ہے۔ اگر آپ کسی ریلیشن میں اتنا ڈھل چکے ہیں کہ آپ اپنی ذات کو کھو چکے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی ہی ذات جو ہے کہہ لیں کہ اپنی تلافی نہیں ہو پاتی، اپنی کمیونیکیشن نہیں ہو پاتی، آپ سٹیبل نہیں ہیں، تو کائنڈلی اپنی اس ریلیشن کے ساتھ
کمیونیکیٹ کر کے کچھ باؤنڈریز کو سیٹ کریں تاکہ آپ اپنی زندگی کے اونر خود بن سکیں، اور وہ تمام تر ریموٹ کنٹرولز، وہ جو اپروولس کے ہیں، محبتوں کے ہیں، انسیت کے ہیں، اپریسیشنس کے ہیں، وہ جو آپ نے دوسروں کے ہاتھ میں پکڑائے ہیں نا، اس کو اپنے ہاتھ میں واپس لیں. ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ میں واپس لیں، اپنے باس خود بنیں. آپ ڈیسائیڈ کریں کہ مجھے یہ کرنا ہے، میں فیل ہوں، اٹس ٹوٹلی فائن، لیٹ اٹ گو. کچھ چیزوں کو یہ کہنا سیکھیں، لیٹ اٹ گو. جو گزر چکا اسے گزر جانے دیں، جو جانا چاہتا ہے اس کو جانے دیں، جو اپنے بارے میں یا آپ کے بارے میں کوئی رائے رکھتا ہے اس کو رکھنے دیں. یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارا یہی مسئلہ ہے. ہمیں دوسروں کو سیٹسفائی کرنا ہے، ہمیں دوسروں کو خوش کرنا ہے، ہمیں ان کے اکارڈنگ زندگی کو گزارنا ہے. جب تک وہ خوش نہیں ہوں گے، وہ ہمیں اپروولس نہیں دیتے، اٹس مین ہم کامیاب نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیں، اگر اس سیشن میں موجود میں یہ بیٹھ کر سوچوں کہ ہر ایک بچہ میری بات غور سے سنے، وہ لیپ ٹاپ یا سیل کی اسکرین سے نظر نہ ہٹائے، سب کو میری باتیں 100% سمجھ آنی چاہیے، اگر یہ میری توقعات ہوں گی، تو آپ کو نہیں لگتا کہ میں اپنی انرجی کو ویسٹ کر رہی ہوں اور میرا فوکس غلط ہے؟ ٹھیک ہے، ہم کہیں بھی کسی پر زبردستی چیزیں نہیں لازم کر سکتے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں موجود ہیں، آپ یہاں تو کسی مقصد سے یہاں بٹھایا ہے. لیکن ہر کوئی یہاں سے سیکھ کر جائے، یا ہر کوئی یہاں سے اپروو کر کے جائے کہ ہاں بھائی واقعی مجھے سیکھنا ہے، مجھے اپنی ذات پر کام کرنا ہے، مجھے اپنی مینٹل اسٹیٹ کو اسٹرانگ کرنا ہے تاکہ میں کل کسی کے سامنے جھک نہ سکوں، میں اپنے رب کے سوائے کسی کا محتاج نہ ہو سکوں. تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، اور اس کے بعد آپ کی چاہت ہے کہ واقعی آپ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اپنے لیے توفیق مانگا کریں. اگر آپ اپنے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے لیے توفیق مانگا کریں کہ ہمیں اس کام کی توفیق دیجیے اللہ تعالیٰ، تاکہ ہم یہ کام کر سکیں. تبھی آپ ان سارے برڈن سے آزاد ہو سکتے ہیں، ان تمام تر غیر ضروری جذبات سے آزاد ہو سکتے ہیں جن کا بوجھ آپ کے ذات پر ہے. ہمیں فینٹیسی چاہیے، ہمیں لوگوں کے اپروولس چاہیے، ہمیں جلدی سے پیسہ کمانا ہے، ہمیں جلدی سے گرو ہونا ہے. یہ جلدی 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 کیا ہے؟ کچھ بھی جلدی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا، وہ اسی وقت پر ہوگا، وہ غلطیاں کر کے ہوگا، وہ فیل ہو کر ہوگا، وہ کریٹیسزم فیس کر کے ہوگا، وہ ریلیشنز میں بہت سارے نیگلیکشن آنے کے بعد ہوگا. آپ کو پتہ ہے یہ جو کریٹیسزم ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے، کسی نے کوئی بات کی ہمیں اینگر ایشوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ فلاں مجھے سمجھ کیوں نہیں پاتا ہے، فلاں میری بات کو اس طرح سے کیوں نہیں لے پاتا ہے. ہمارے اندر یہ سارے جذبات چل رہے ہوتے ہیں نا ہر ٹائم. تو آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ہم ان ساری چیزوں سے کیسے نکلیں؟ ان سے نکلنے کے لیے آپ کو یہ چیز ڈیسائیڈ کرنی ہوگی کہ بھائی اگر آپ ایک کھانے کے میز پر ہیں، آپ مجھے بتائیں ایک کھانے کے میز پر ہم ہوتے ہیں، وہاں 10+ ڈشز ہیں. آپ جیسے آپ کہہ لیں کہ آپ شادی پہ جاتے ہیں تو وہاں ڈفرینٹ طرح کے کھانے ہوں، تو آپ اس ٹیبل پر موجود ہیں، ڈفرینٹ لوگ اس ٹیبل پر موجود ہیں، ان کا اپنا ڈریس آف سینس ہے، ان کا اپنا سینس آف ہیومر ہے، اپنا انٹرسٹ ہے، وہ الگ ماحول سے آئے ہیں، الگ پیرنٹنگ سے آئے ہیں. اب وہ وہاں موجود ہیں، آپ بھی وہاں موجود ہیں، ہر طرح کا کھانا بھی وہاں موجود ہے. تو آپ وہاں سے کس قسم کا کھانا چوز کریں؟ کیا چوز کریں؟ وہاں سے آپ وہ چوز کریں جو آپ کو پسند ہوگی. ساری بات ہے، ہر انسان وہ چیز چوز کرے جو اس کو پسند ہوتی ہے، اور سامنے والا انسان جو آپ کے بیٹھے ہوتا ہے وہ چیز چوز کرے گا جو اس کو پسند ہو. ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کھانا کھاتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارا انٹرسٹ اتنا گندا ہے، تمہیں بریانی پسند ہے یا تمہیں پاستا پسند ہے، تمہیں تو سبزی کھانی چاہیے، اس میں تو بڑے انگریڈینٹس ہوتے ہیں، اس میں تو بڑی طاقت ہوتی ہے. تو کیا آپ اس ٹائم اپنا کھانا چھوڑ دیں گے؟ کیا آپ اس ٹائم یہ کہیں گے کہ او ہو نہیں نہیں مجھے تو اپنا کھانا نہیں چھوڑنا چاہیے؟ آپ بتائیں. اب وہ لوگ جن کو جھکنے کی عادت ہے ہر ٹائم، یا کہہ لیں کہ جن کو بس یہ عادت ہے کہ نہیں جس نے جو کہہ دیا ہمیں جلدی سے وہی کر لینا چاہیے، وہ کیا کریں گے؟ وہ جلدی سے وہ کھانا رکھ دیں گے، اور اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کے لیے، دوسرے کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس کے پسند کے کام کرنا شروع ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا، ہم نے کر لیا. اتنا آسان ہے آپ کے لیے جھک جانا، لیکن اس سے بھی کئی زیادہ آسان ہے خود سے محبت کرنا. اب عقل مند جو انسان ہے وہ یہ کہ نہیں مجھے یہی چیز پسند ہے، میں اس کو کھانا پسند کروں گا. آپ کی چوائسیز کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ چیز نہیں پسند. ہمیں کمیونیکیٹ نہیں کرنا آتا، ہمیں اپنی باؤنڈریز کو محبت کے ساتھ پیش نہیں کرنے آتا. اگر ہم کر بھی لیں تو ہم کہتے ہیں لوگ وہ سامنے والا نہیں سمجھ رہا، وہ بار بار کرٹیسائز کر رہا ہے، ہم کیا کریں؟ بچے یہ پوچھتے ہیں میم کرٹیسزم نہیں سمجھ آتا، کیسے اس کو فیس کریں؟ آپ کو کرٹیسزم فیس ہی نہیں کرنا نا، آپ اس کے سامنے جاتے ہی کیوں ہیں؟ کرٹیسزم آپ کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے کرٹیسزم کون کر رہا ہے؟ another person، سامنے والا پرسن. ہم اس کو اپنی جرنی کا حصہ کیوں بنا لیتے ہیں؟ وہ اپنی فورس، اپنی انرجی، اپنا وقت سب کچھ ضائع کر رہا ہے. وہ کسی اور کی زندگی کے بارے میں ڈسکشنز کر کے اپنی انرجی کو ویسٹ کر رہا ہے. وہ کسی اور کے بارے میں رائے دے کر اپنے ٹائم کو ویسٹ کر رہا ہے، اور آپ بے وقوفوں کی طرح سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ مجھ پہ کرٹیسائز کر رہا ہے، میں اس کو کیسے چینج کروں؟ آپ کو یہ چینج نہیں کرنا، آپ کو کچھ بھی تبدیل نہیں کرنا. آپ جو کر رہے ہیں اس پہ کانفیڈنٹ رہیں کہ بھائی
یہ چیز مجھے ایسے ہی کرنی ہے, مجھے یہ ایسے ہی بہترین لگتی ہے, میں ایسے ہی کروں گا کیونکہ یہ میرا انٹرسٹ ہے. میں آپ کے انٹرسٹ کا یا آپ کی جو بھی پرائورٹیز ہیں اس کو ویلیو کرتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے, لیکن مجھے میرے لیے یہی بہتر لگتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگے وائی پیپل کریٹیسائز, دیکھیے پیپل تبھی تو کریٹیسائز کرتے ہیں, اگر آپ اس دنیا میں کریٹیسزم فیس نہیں کریں گے تو آپ کبھی گرو نہیں ہو سکتے. دیکھیں جو کریٹیسزم کرنے والا انسان ہوتا ہے نا, وہ صرف منافق یا کہہ لیں کہ وہ ہرٹ کرنے والا یا نفرت انگیز نہیں ہوتا ہے. اللہ نے اس کو بھی صلاحیت دی ہے, آپ کو بھی صلاحیت دی ہے. ٹھیک ہے کہ وہ اس کی عادت ہے کہ اس چیز کو اس کو پسند نہیں آتا, اس کو لگتا ہے کہ پوری دنیا میں لوگ میرے مطابق جئیں, اسے لگتا ہے کہ بھائی جو چیزیں مجھے پسند ہے دنیا بھی ویسے کرے. جیسے ڈریسنگ سینس دیکھ لیں, ہمیں نہیں پسند کہ ہم شرٹس پہنے, ہمیں نہیں پسند ہم لانگ میکسیز پہنے, کسی نے پہن لی ہم کہیں گے اوہو اس نے لانگ میکسیز پہنی ہے, ہم کہیں گے اچھا اس کا کلر آف انٹرسٹ ریڈ ہے, مجھے تو ریڈ نہیں پسند. ہمیں کیوں مسئلہ ہے, کیوں مسئلہ ہے؟ ہم اپنی انرجی کو اتنی چند چیزوں پر ویسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم بیٹھ کر لوگوں کو ڈسکس کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دو جی اب بات نہیں کریں گے, گوسس نہیں کریں گے تو انوائرمنٹ کیسے, کیا مطلب؟ کیا آپ کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ آپ بیٹھ کر لوگوں کو کریٹیسائز کریں, ان کو جج کریں, ان کی جرنی کے بارے میں ڈسکشنز کریں؟ وہ جو اللہ نے آپ پر ذمہ داریاں, آپ پر فرائض و حقوق جو لازم کیے ہیں, اس کا حساب و کتاب کون دے گا؟ کل آپ نے کسی اور کا حساب و کتاب نہیں دینا, آپ نے اپنا دینا. آپ نے اللہ کو بتانا کہ میں نے اپنا وقت یہاں سرو کیا, اپنی انرجی یہاں سرو کی, میرا فوکس یہ تھا, میرا انٹرسٹ یہ تھا, آپ نے مجھے اپرچونٹی دی, میں نے اویل کیا, میں فیل ہوئی, میں نے آپ کی مصلحت سمجھا, لیکن میں نے دوبارہ سے خود کو موقع دیا. کہاں ہے وہ ساری چیزیں؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ اگر آپ غور کریں تو ہم اصل میں کر کیا رہے ہیں؟ دوسروں کے مطابق جی رہے ہیں, دوسروں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں, وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیسے کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, یہ کرنا چاہیے, اس سے فائدہ ہے, اس سے نقصان ہے, کیا مطلب؟ ہمیں اپنی انرجی کو بچانا ہے, ہمیں اپنے فوکسز کو سیٹ کرنا ہے, ہمیں اپنی زندگی کے مقاصد کو طے کرنا ہے. ہم یہاں کیوں آئے, کس لیے آئے, اپنے وقت کو کہاں کہاں سیٹ کرنا ہے, ہمیں اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. اگر آپ اپنے لیے بریو نہیں بن سکتے تو لوگ تو پھر کریٹیسائز کریں گے, لوگ تو بار بار آپ کو بتائیں گے یہ کرو, وہ کرو, ویسے کرو, ان کا تو کام ہے بتانا. اگر آپ کہیں کہ لوگ چپ ہو جائیں تو یہ نہیں ہو سکتا. اگر لوگ ریڈ کلر پسند کرتے ہیں, اگر آپ کو یلو پسند ہے تو آپ چاہتے ہیں لوگوں کو یلو کلر پسند ہو جائے, تو یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ ایک کھانے کی میز پہ بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ اس کا کھانے کا انٹرسٹ اچھا نہیں ہے تو یہ نہیں ہو سکتا. لوگ آپ سے سیٹسفائی ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا. اپنے آپ کو ان سارے انٹرسٹ آف میٹر سے نکالیں اور دیکھیں کہ میری جرنی کو اون کرنے والا میں ہوں, میں خود پہ کام کر رہا ہوں, کیا میں اسٹیبل ہوں, کیا مجھے کنسلٹ کرنے کی یا پھر مجھے کسی سے ڈسکشن کرنے کی نیڈ ہے, میں کہاں کہاں غلطی کرتا ہوں, میرے مقاصد کیا ہے, کیا میرا فوکس اپنی جرنی پر ہے یا دوسروں کی جرنی پر. کیا آپ اگر آپ کان دھر کے بیٹھے ہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کیوں کہہ رہے ہیں, کیسے کہہ رہے ہیں, ان کے انٹرسٹ کیا ہے, بس پھر آپ نے جی لیا, پھر آپ کامیاب ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کی سارے کوشچنس کے آنسرز میں لاسٹ میں کروں گی, کچھ میں پڑھ رہی ہوں, ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی اف کریٹیسزم از پازیٹیو اور ناٹ. دیکھیے کریٹیسزم کو اگر آپ پیشنسلی مطلب کہہ لیں نا, کریٹیسزم کو اگر آپ کریٹیسزم سمجھیں نا, آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک ڈفرینٹ مائنڈ آف انٹرسٹ ہے, ڈفرینٹ مائنڈ آف انٹرسٹ. ایک ریڈ کلر پسند ہے اور ایک انسان آپ سے بحث کر رہا ہے, نہیں مجھے ریڈ کلر پسند ہے, تمہیں ریڈ ہونا چاہیے. تمہیں نہیں پتا یلو کلر نفرت کی نشانی ہے اور آپ کو یلو کلر سے محبت ہے, اور آپ کے کہ نہیں اس نے مجھے ریڈ کلر کے بارے میں یہ کہا ہے, مجھے واقعی سوچنا چاہیے, شاید یلو کلر واقعی نفرت کی نشانی ہے. تو یہ بے وقوفوں والی بات نہیں ہوگی. آپ اپنے انٹرسٹ کو بدل رہے ہیں. اللہ نے آپ کے اندر جو صلاحیتیں بھری ہیں, آپ اس کی انرجی کہیں اور ویسٹ کر رہے ہیں, آپ اپنا فوکس خراب کر رہے ہیں. لوگ نہیں چاہتے آپ کامیاب ہوں, لوگ اپنے سے زیادہ بڑا کسی کو نہیں دیکھنا چاہتے, وہ نہیں دیکھنا چاہتے, اور پھر وہ آپ کی ان چیزوں پر بات کرتے ہیں, آپ کی ویکنس پوائنٹس کو پکڑتے ہیں اور اس کو ڈسکس کرتے ہیں, اور پھر آپ ان ویکنس کی وجہ سے بار بار ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں اور اپنے فوکسز خراب کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں حاصل کرنا زندگی کا مقصد نہیں ہے, بہت سارے ملٹی ٹاسک کرنا زندگی کا مقصد نہیں ہے. زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ذات ہمیشہ کچھ سیکھتی رہے. اگر آپ کے گھر میں جاب کا ماحول نہیں ہے, پڑھائی کا ماحول نہیں ہے, لیکن اگر آپ آن لائن ہی بیٹھ کر کوئی کتاب پڑھتے ہو, ایسے سیشن سنتے ہو, اپنی ٹریننگز کو, اپنی آن لائن اسکلس کو ڈیولپ کرتے ہو, بیٹھ کر خود سے آپ اپنے لیے ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ مجھے یہ کرنا ہے نہیں کرنا, تو آپ اپنے آپ کو واقعی صحیح وقت پہ گزار رہے ہو. لیکن اگر آپ انتظار کریں اپرچونٹی آئے گی, کوئی 10-20 ہزار سے زیادہ کی آپ جاب ہی نہیں, ماشاءاللہ سے آپ کو مطلب گھاٹے کا لگتا ہے سودا کہ بھائی میں نے 10,000 سے اسٹارٹ ہی نہیں کرنا, مجھے 5,000 سے اسٹارٹ ہی نہیں کرنا, مجھے سیکھنا نہیں ہے, مجھے کوئی 1 لاکھ کی ڈائریکٹ آئے گی انکم تو ہی میں کام اسٹارٹ کروں گا, تو یہ بے وقوفی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو کریٹیسزم کا بھی آپ نے سامنا اس طریقے سے کرنا ہے کہ یہ ڈفرینٹ مائنڈ آف انٹرسٹ ہے. مجھے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اچھا لوگ اس چیز کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, اگر ان کی رائے واقعی میرے لیے سوٹیبل ہوگی, جس سے مجھے سیکھنے کو مل رہا ہے, تو میں ضرور سیکھوں گا. لیکن اگر مجھے یہ بار بار ڈی موٹیویٹ کرتی ہے, میرے فوکسز خراب کرتی ہے, تو دیٹس مین مجھے اس چیز پر فوکس
نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو پرفیکشن یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ سوسائٹی میرٹس پر پورے اتر جاؤ, آپ ان کو سیٹسفائی کر دو, آپ لوگوں کے مطابق بڑے خوشی اپنے آپ کو اندر سے مار رہے ہو, اور آپ سمجھتے ہو کہ وی آر اوکے, وی آر انف, وی آر پراؤڈ ٹو بی سیلف آف دیٹ پرسن, کہ ہم دوسروں سے بس کہہ لیں نا کہ ہمیں دکھ ہوتا ہے دوسروں کو دکھ دے کے, لیکن اگر ہماری انرجی ویسٹ ہو رہی ہے ہمیں اس پہ کوئی دکھ نہیں ہوتا. اللہ نے کہا تھا دوسروں کے کام آنے, یہ بے وقوفی چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ نے خود کو ذلیل کر کے دوسروں کے کام آنے کے لیے نہیں کہا, یہ تو اللہ تعالیٰ خود کے لیے بھی نہیں کہتے. وہ کبھی نہیں چاہتے کہ آپ پورا دن بیٹھ کر عبادت کریں اور آپ تھک جائیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ وہ کام کریں جس کو آپ کنٹینیوسلی خوشی کے ساتھ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو آپ کا کوالٹی آف ورک چاہیے, کوانٹٹی آف ورک نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, تو اپنی آپ کو ترتیب دیں, آپ جیسے ہیں, کالے ہیں, گورے ہیں, فیلئر ہے, اوپر ہے, نیچے, کچھ بھی ہے, آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. جو میں ہوں اپنے فیلئر کے ساتھ میں خود کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. آج سے میں خود پہ کام کروں گا, خود کو وقت دوں گا, اپنے آپ کے ٹائم کو اچھے طریقے سے انویسٹ کروں گا, اپنے فوکسز کو ٹائم پہ مطلب کہ انویسٹ کروں گا کہ ہاں بھائی یہ چیز میرے لیے امپورٹنٹ ہے, میرا فوکس یہ ہونا چاہیے. لوگ اس کے بارے میں کیا رہ دیتے ہیں, اٹس ٹوٹلی نن آف مائی بزنس. ٹھیک ہے, لیکن ہر ایک کا مسئلہ آپ کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لوگ کیوں رائے دے رہے ہیں, کیسے دے رہے ہیں, نہیں دینی چاہیے, چپ ہو جانا چاہیے, یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. وہ انسان بول رہا ہے نا, اس کی انرجی ویسٹ ہو رہی ہے, آپ اپنی کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو اپنی باؤنڈریز کو سیٹ کرنا ہے اپنی زندگی کے. دیکھیں آپ کی ویلیوز جو ہے نا وہ ہیں جو آپ کی پہچان ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے اگر ہم کسی انسان کے بارے میں کوئی رائے دیتے ہیں تو ہم کیا رائے دیتے ہیں, وہ انسان اس کو جو وقت ہو وہ اسی وقت پہ پہنچ جاتا ہے, وہ اپنی بات کا پکا ہے, وہ انسان بڑا ایماندار ہے, اس کے پاس کوئی چیز رکھوائی جائے تو وہ اس کا خیال رکھتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ایک انسان کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اس کی ویلیوز سے کہ ہاں بھائی وہ اپنی بات کا پکا ہے, وہ اپنے انداز کا پکا ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنے رولز کو نہیں توڑتا ہے. تو یہ انسان کی ویلیوز ہوتی ہیں. اگر آپ کی زندگی میں ایسے اصول نہیں ہے تو اٹس مین آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, آپ کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے. آپ کو لوگ سمجھ نہیں آتی لوگوں کو کہ آپ آئیڈینٹیفائی کیا کریں. اگر میں آپ سے پوچھوں آپ اپنے آپ کو ایک جملے میں, 2 جملے میں ڈیفائن کریں تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ سمجھ نہیں آتی کہ ڈیفائن کیسے کرنا ہے. میں کیا کہوں, میں لونگ ہوں, میں کیا کہوں, میں کیئرنگ ہوں. نو, آپ کے ویلیوز, آپ کے اصول جو آپ کو ترتیب میں رکھتے ہیں, آپ کی جو تمام طرح وہ جو کہہ لیں نا اسیسمنٹ ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے اور یہ کسی قیمت پر نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری باؤنڈریز آپ کی ویلیوز کو سیٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو اپنی زندگی میں جب تک آپ اپنے کچھ اصول سیٹ نہیں کر لیتے تب تک لوگ آپ کو جینے نہیں دیں گے. اپنی جرنی کے اونر خود بنے, بریولی مقابلہ کریں کہ مجھے یہ کرنا ہے اور نہیں کرنا ہے. لوگ 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن کہیں گے, لیکن لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ فیلئر میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں؟ کیا جب آپ رات کو تکلیف میں ہوتے ہیں وہ آپ کے یہاں کی ہیلپ کرتے ہیں؟ کیا وہ آپ کے لیے اپرچونیٹیز لاتے ہیں؟ کن کی سیٹسفیکشن کو آپ بلانگ کرنا چاہتے ہیں؟ کسی کی بھی نہیں, اپنی سیٹسفیکشن دیکھیں. ٹھیک ہے, ڈائریکٹلی آسک فار واٹ یو وانٹ اور نیڈ. پوچھیں, اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے آپ کمیونیکیٹ کریں اپنے ٹیچر سے, اپنے استاد سے, کسی اچھے دوست سے, کسی اچھے ہمسائے سے, کوئی بھی ہے آپ کے ارد گرد. اگر آپ کو کوئی پرابلمس ہے تو پوچھیں. ہم پوچھنا نہیں چاہتے, ہم کنسلٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں. اب ہمارے پاس جو میجر تھراپسٹ کے پاس کلائنٹ آتے ہیں, میرے پاس کلائنٹ آئیں گے, میم میرا مسئلہ یہ ہے, اور وہ ڈھکا چکا اپنا پرابلم بتاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ ڈاکٹر کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ کو کھانسی نزلہ ہے, کیا وہ نہیں پوچھتا آپ نے کیا کھایا تھا؟ وہ پوچھے گا. وہ آئیڈینٹیفائی کروانا چاہتا ہے آپ کو بھی کہ پرابلم کہاں سے آئی. اسی طرح سائیکالوجسٹ بھی آپ کو آئیڈینٹیفائی کرواتا ہے, آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے اور آپ کو بار بار بتاتا ہے کہ بھائی مسئلہ یہاں ہے, اس کو حل کریں, ایسے سوچیں. ٹھیک ہے, تو جتنا زیادہ آپ کھل کر اپنے مسئلے کا اظہار کرتے ہیں پرابلمس اتنی سالو ہوتی ہیں. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ وہ کسی کو پتہ نہ چل جائے ہم ویک ہیں, کسی کو پتہ نہ چل جائے ہم فیل ہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میری اپنی فیملی مجھے یہ بار بار کہتی تھی کہ وہ یہ پاگلوں کے ڈاکٹر کی فیلڈ ہے, یہاں نہیں جانا چاہیے, ایسے نہیں کرنا چاہیے, ویسے نہیں کرنا چاہیے. ٹوٹلی فائن, میں نے سمجھا یہ انٹرسٹ ہے, ایک ڈفرینٹ مائنڈ کا انٹرسٹ ہے. وہ مجھے ایک رائے دے رہے ہیں, مجھے اس کو اپنے اوپر کوئی اسٹک کر نہیں لینا کہ اچھا اس نے یہ کہہ دیا دیٹس مین مجھے یہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اپنے فیصلے خود لینا سیکھیں اور اپنے آپ کو کیسے ٹریٹ کیا جائے, آپ کی کیا باؤنڈریز ہیں, اس کو بریولی کمیونیکیٹ کریں کہ ہاں مجھے یہ پسند ہے, مجھے یہ نہیں پسند, مجھے یہ بات پسند ہے, میں اس بات کو ڈسکس کرنا پسند نہیں کرتا. کائنڈلی آپ میرے سامنے اس چیز کو ڈسکس نہ کریں. ٹھیک ہے, جب تک آپ بریولی کمیونیکیٹ نہیں کریں گے کوئی بھی نہیں چھوڑے گا آپ کا ہاتھ. تب تک لوگ آپ کو کرٹیسائز بھی کریں گے. آپ کا کام 1 سے 2 بار ہے, سامنے والے کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنا 1 سے 2 بار انف. اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے, کیا سوچتا ہے, وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا, آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. اب وہ بدلتا ہے, نہیں بدلتا ہے, کیا کرتا ہے, دیٹس ٹوٹلی فائن. وہ اس کا مسئلہ ہونا چاہیے, وہ آپ کا مسئلہ نہیں. آپ نے اپنی انرجی ویسٹ نہیں کرنی سوچ کے کہ اچھا وہ سمجھ رہا ہے نہیں سمجھ رہا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر میری ایکسپیکٹیشنز ہو کہ آپ سب میری باتیں سمجھیں تو اٹس مین میں اپنے آپ کو پاگل کر دوں گی آج کے سیشن میں. ٹھیک ہے,
تو مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کرنا ہے، میری کوشش ہے آپ کو فائدہ دینا، کچھ آپ تک پہنچانا، آپ کو انالائز کروانا کہ اگر آپ کی ذات میں کچھ خلائیں ہیں تو آپ اس کو بھریں، خود پہ کام کریں، خود کی مینٹل ہیلتھ پہ کام کریں، خود اچھا سیکھیں، اچھے وقت پر اپنی طاقت کو انویسٹ کریں. ٹھیک ہے، میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں آپ کے دماغوں میں گھول گھول کے یہ چیزیں ڈالوں، کیونکہ اللہ نے اگر آپ کو یہاں تک آنے کی توفیق دی ہے تو اس کے پیچھے کوئی مصلحت ہے. آپ اپنے وقت کو ضائع مت کریں. ٹھیک ہے، اور اسٹریٹ فارورڈ ہو جائیں ان چیزوں کے بارے میں جو آپ کو نہیں کرنی. ہم نو کہنے سے بہت زیادہ گھبراتے ہیں، لوگوں کو نہ کر دیں گے تو پتہ نہیں وہ مائنڈ کر جائے گا، ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو وہ مائنڈ کر جائے گا. بھائی اگر آج آپ نے اپنی امپورٹنس طے نہیں کی تو آپ زندگی بھر اپنی امپورٹنس کو کبھی طے نہیں کر پائیں گے. آپ کبھی ڈیسائیڈ نہیں کر پائیں گے کہ مجھے یہ واقعی ہی کرنا تھا. ہم بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہمیں نہیں پسند ہوتے، یا کہہ لیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا شیڈیول ڈسٹرب ہو جاتا ہے، لیکن ہم پھر بھی دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کیونکہ ہمیں ہیلپ کرنا اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد نہیں کرتے جو انسان اپنی مدد نہیں کرنا چاہتا. اللہ بھی اس کو توفیق ہدایت نہیں دیتا جو انسان خود ہدایت نہیں لینا چاہتا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خود کی ذات کو اس قدر تکلیف دینا کہ آپ ٹوٹلی ڈسٹرب ہو جائیں اور پھر آپ کہیں کہ میں نے یہ نیکی کی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ نیکی ہے؟ بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو اذیت دے کر یا اپنے آپ کو ٹوٹلی خراب کر کے نیکی نہیں ہوتی ہے. ہاں، ظرف بڑھا کے معاف کر دینا، اپنے وقت کو جانتے ہوئے کہ ہاں میرے پاس یہ وقت ہے اور میں اس وقت میں اس کے لیے کچھ کر سکتا ہوں تھوڑا سا صحیح، تو آپ اس کے لیے اجازت لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کبھی بھی کسی چیز کے بارے میں نا فوراً ہاں نہیں کہنی چاہیے. اگر آپ کو کسی نے کوئی کام کہا، کسی کہیں جانے کا، کہیں سے کچھ لانے کا، فوراً اس کو ہاں نہیں کہتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کیونکہ نہ تو ہم سے نہیں ہو رہا ہوتا نا. جب آپ کو پتا ہے کہ مجھ سے فوراً نو نہیں ہوتا تو آپ اسے ٹائم، آپ اسے کہ میں آپ کو سوچ کے بتاتا ہوں، آپ مجھے ایک دن دیں میں آپ کو سوچ کے بتاتا ہوں. وہ جو سوچنے والا ٹائم ہے نا وہ اس کو بھی تھوڑا سا بیلنس کر دے گا اور آپ کو بھی. ٹھیک ہے، تو انالائز کریں اپنی امپورٹنس کے بارے میں. جب تک آپ اپنی امپورٹنس خود کریٹ نہیں کرتے کوئی بھی ہماری عزت نہیں کرتا ہے. اسٹرانگ سینس آف ہو یو آر اینڈ واٹ میٹرس یو. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ گھر کا ماحول، سوسائٹی کا ماحول بار بار میری نگلیکشن میں ہے، میری کرٹیسزم میں ہے، مجھے بار بار سنانے کو ملتا ہے یا کہہ لیں کہ سننے کو ملتا ہے، تو آپ ایک سائڈ پر آئیں، ایک کمرے میں جائیں، خاموشی سے بیٹھ کر دیکھیں کہ آپ کی زندگی کے مقاصد ان لوگوں کی ڈسٹریکشنز کی وجہ سے ڈسٹریکٹ نہیں ہونے چاہیے، ان کے کمپلیمنٹس کی وجہ سے آپ کی انرجی ویسٹ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ کا سینس آف ہیومر اتنا اسٹرانگ اپنے لیے ہونا چاہیے کہ آپ اپنے لیے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لے سکیں، نہ خود کی زندگی کو ایک ریلیشن میں یا ایک جگہ پر اسٹک کر کے تباہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وی ڈونٹ نیڈ اپروولس. ہمیں لوگوں کی رائے یا ان کی وہ کہہ لینا کہ سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، ان سے کیریکٹر سرٹیفکیٹ. اب آپ اگر مجھے دیکھیں، اگر آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ مجھے فیڈ بیک نہیں دیتا تو میں سمجھتی ہوں وہ کسی اسٹوڈنٹ کو میرا سیشن نہیں پسند آیا، دیٹس مین مجھے کل سے اس کو کنٹینیو نہیں کرنا اور میں یہ کام نہیں کر سکتی ہوں. تو کیا اس کا یہ مطلب ہوگا؟ آپ نے دنیا میں آ کر اپنا حق ادا کرنا ہے، اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے. اجر عظیم صرف اللہ دینے والا ہے، لوگوں سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، وہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں، آپ ان سے کیا چاہ رہے ہیں. اور انسان کو کم از کم میں کہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں ایک اپروول کا اتنا بھوکا نہیں ہونا چاہیے، اتنا لالچی نہیں ہونا چاہیے کہ صرف وہ ایک لائن کے لیے، کچھ جملے کے لیے یا کچھ الفاظ کے لیے اپنے آپ کو تباہ کر دے. اسے یقین ہونا چاہیے کہ یہ اپرچونٹی مجھے میرے رب کی طرف سے ملی تھی، اگر میرا اٹیمپٹ اچھا ہوگا تو مجھے اجر بھی میرے اللہ دیں گے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کسی کے کرٹیسزم کی ضرورت نہیں ہے، یا کہہ لیں کہ کسی کی اپروولس کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے ہمیں اپنے بارے میں اچھی رائے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے ہم کیا ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا کیا چیزیں نہیں کرنی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب ایک دفعہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آپ کی جو پے ٹریننگ ہے اس میں آپ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. میں آپ کے کوشچنس لیتی ہوں، جسٹ ویٹ اے منٹ. آپ کی جو پے ٹریننگ ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی، میں ایک دفعہ اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں گی تاکہ وہ اسٹوڈنٹس جو ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ میں انرول ہونا چاہتے ہیں میں ان کو بتا دوں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم اس میں سیکھیں گے. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اچھا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ یا یہ ساری چیزیں زیادہ ہیں، ہم 10 سیشن سنتے ہیں موٹیویشنل اور ہم اسٹرانگ ہو جاتے ہیں یا ہمارے لیے انف ہے، تو آپ یہ بے وقوفی مت کریں. زندگی دیکھیں کبھی بھی آپ کو ایک جگہ پہ نہیں روکتی ہے، یا کہہ لیں کہ ہماری زندگی کبھی بھی ایک جگہ پر نہیں رکتی ہے. ٹھیک ہے، وقت گزرے گا، ہر چیز گزرے گی، نئے ایکسپیرینسز ہوں گے، بیڈ سب ایکسپیرینسز ہوں گے. ٹھیک ہے، نئی نئی چیزوں کے ساتھ ہم نے خود کو گرو کرنا نہیں چھوڑنا. ہم نے یہ نہیں سوچ لینا کہ 16 پڑھ لی ہے دیٹس مین ہمیں 16 کے بعد ہی جاب ملے گی. ٹھیک ہے، یہ وہ والی جاب نہیں ہے. زندگی کے ہر سانس کے ساتھ ہمیں نئے نئے دکھ تکلیفیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے ہماری مینٹل ہیلتھ کا اسٹرانگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اپنی پرسنالٹی کو گرو کرنا سیکھیں اور سیکھیں کہ واقعی یہ ساری چیزیں کس قدر امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے دیکھیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ہم یہ چیزیں ڈیسائیڈ کریں گے، سیکھیں گے کس طرح سے ہم نے اپنے بیہیویئرس کو، اپنے ایٹیٹیوڈس کو، اپنے آپ کو کیسے آرگنائز کرنا ہے تاکہ ہم
بہترین سے بہترین کہہ لیں کہ کرٹیسزم کے بعد بھی ہماری ذات پر رتی برابر بھی اثر نہ پڑے. ہمیں اپنے پاسٹ ایکسپیرینس سے، اپنے نگلیکشن لوگوں کی جو کرٹیسزم ہوتی ہے اس سے ہمیشہ ہم سیکھیں، نہ کہ ہم بیٹھ کر یہ طے کریں کہ ہمیں اب یہ کام نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو پرسنالٹی کا ڈیولپ کرنا مین آپ کی اپنی ذات کا گرو کرنا، آپ کی مینٹل اسٹیٹ کا، آپ کے ایٹیٹیوڈس کا، آپ کی بیہیویئر پیٹرنس کا گرو کرنا. آپ کے کچھ عادات ہم سیکھیں گے اس میں کہ کیسے کچھ بری عادات کو چھوڑا جاتا ہے اور کیسے کچھ اچھی عادات کو اپنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم دیکھیں ہر چیز کے پیچھے ایک ریزن ہے. تو اس ٹریننگ کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے انجوائے کر سکیں ایز این انڈیویجول فیکٹر. میں نے آپ کو کہا کہ آپ اپنی جرنی کے اونر ہیں. جب تک اونر بہترین نہیں ہے وہ ٹیم ممبر بھی بہترین نہیں چوز کر سکتا. جب تک ہمیں اپنی ذات کے بارے میں نہیں سمجھ آئے گا ہم یہ طے نہیں کر پائیں گے کہ ہمیں واقعی کس چیز کی ضرورت ہے اور کس چیز کی نہیں ضرورت. جب تک ہم اپنی امپورٹنس کریٹ نہیں کریں گے، اپنے آپ کو اہمیت نہیں دیں گے، کوئی بھی ہماری اہمیت کو نہیں سمجھ سکے گا، کوئی بھی ہماری ویلیوز کو نہیں سمجھ سکے گا جب تک ہم خود اس کو ڈیفائن نہیں کر لیتے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ساری زندگی میں چیزیں ہو رہی ہیں، جو اپ اینڈ ڈاؤنس آ رہے ہیں، ان سب کو بیلنس کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ایموشنلی، فزیکلی، سائیکولوجیکلی اسٹرانگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو ان ساری چیزوں کو آن کرنے کے لیے آپ یہ مت سوچیں کہ زندگی کے 60 سال آپ نے ایسے گزارے، 20 سال ایسے گزارے. اپنے آپ کو معاف کر دیں، جو ہو چکا اس کے لیے اپنے آپ کو معاف کر دیں اور ایک نیا آغاز کریں. کیونکہ جیسے توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور انسان ایک نئے طریقے سے اپنی زندگی کا آغاز کر سکتا ہے، اسی طرح اگر آپ یہاں موجود ہیں تو اٹس مین کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ سیکھیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ بہترین بنیں، وہ آپ کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کی دعاؤں کا ایک سرمایہ کار ہوتا ہے کہ ہمیں کہیں سے کچھ اچھا سننے کو ملتا ہے، اچھا سیکھنے کو ملتا ہے. تو ان اپرچونیٹیز کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، اپنے وقت کو اچھی جگہ پر انویسٹ کریں، اپنی فوکسز کو سیٹ کریں اور آپ خود پر یقین رکھیں کہ آپ ایک بہترین انسان بن سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسئلوں کا حل نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تو دکھ ہی اتنے زیادہ ہیں کہ حل نہیں ہو سکے. یہ جو ہماری عادت ہے نا ایک جگہ پہ اسٹک ہو جانے کی، فل اسٹاپ کی یا ٹیگز لگا لینے کی، اس نے ہمیں روکا ہوا ہے. اپنے آپ کو ان ٹیگ سے آزاد کریں. ٹھیک ہے، یہ مت سوچیں یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. سب کچھ ہو سکتا ہے، ہر مسئلے کا حل پاسبل ہے، بیڈ سے بیڈ جرنی کا حل پاسبل ہے. آپ کو کیا لگتا ہے جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں، بڑے بڑے فلاسفر ہیں، وہ ایسے بڑے بڑے فلاسفر بنے تھے؟ نو، انہوں نے کرٹیسزم فیس کیا، انہوں نے سیکھا، انہوں نے سمجھا، انہوں نے دیکھا بھائی میرے لیے کیا چیز امپورٹنس رکھتی ہے، کیا میں اپنی زندگی کو ایک صحیح روٹ پر لے کے جا رہا ہوں یا بس میں نے کسی کی رائے لی ہے اور بس میں نے اپنی زندگی کو فل اسٹاپ کر دیا. ٹھیک ہے، آپ کو بلیو ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں جب ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے مسائل سے بڑے ہیں، ہماری طاقت اپنے مسائل سے بڑی ہے، تو ہی ہم یہ ساری چیزیں حل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھیں کہ بس یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، نہیں کرا، یہ ورنہ پلیز نکال دیں. ٹھیک ہے، میں آپ کے سارے کوشچنس لے رہی ہوں. جسٹ ویٹ اے منٹ، میں آپ کو جسٹ یہ بتا دوں کہ ہم ان سیشنس پہ ہماری ٹرین میں کیا کیا چیزیں لرن کریں گے. فرسٹ ویک میں ہم کیا کیا چیزیں لرن کریں کہ ہیومن مائنڈ کیسے کام کرتا ہے، ڈفرینٹ پرسیپشنس کیوں ہوتی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا کرٹیسزم کیوں لوگ کرتے ہیں، ان کے انٹرسٹ ڈفرینٹ کیوں ہوتے ہیں. ان ساری چیزوں کو ہم بہت ایکسپلین میں ڈسکس کریں گے. آپ کا ہر سیشن جو ہے وہ 1 آور کا ہوگا، لائیو سیشن. ٹھیک ہے، آپ کے تمام تر کلاسز لائیو ہوں گی اور ساتھ ہم یہ ڈسکس کریں کہ ہم نے اپنے پاسٹ ایکسپیرینس سے کیسے نکلنا ہے، کیسے سیکھنا ہے اور اپنے پریزنٹ پر اپنا فوکس کیسے سیٹ کرنا ہے اور اپنے اندر ہم سیلف کانفیڈنس کو کیسے بلڈ کر سکتے ہیں. اور پھر ہم یہ سیکنڈ ویک میں سیکھیں گے کہ اپنی گولز کیا ہیں، اپنی ٹرسٹ کو کیسے بلڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کے گول سیٹ ہو جائیں گے دین آپ کا تھاٹ پروسیس خود بخود سیٹ ہو جائے گا. جب ہمیں کنارہ ہی نہیں مل رہا کہ اب یہ کرنا ہے نہیں کرنا، تو پھر ہم الجھتے ہیں، ہم بیٹھ کے بس سوچتے ہیں، ہم روتے ہیں، ہم چیختے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا ہم اپنے انٹرسٹ کو کیسے فائنڈ کریں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، ہمیں کوئی بتاتا نہیں ہے. آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، آپ کو آپ کی پاور آف انکم بتائے گی کہ آپ اپنی انرجی کو جب انویسٹ کرتے ہیں کون سی کام کرتے ہوئے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے. چاہے وہ ایک آرٹ ورک ہے، چاہے وہ ایک پینٹنگ ورک ہے، چاہے وہ گھر کی ڈسٹنگ کرنا ہے، آپ کا وہ پیشن ہے. ٹھیک ہے، تو اپنی انرجی کو دیکھیں، اپنے فوکسز کو دیکھیں. تو یہ ساری چیزیں ہم سیکھیں گے. اپنی ایموشنز، اپنی تھنکنگ کو ہم نے کیسے بیلنس کرنا ہے، اوور تھنکنگ کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے، بیڈ ایکسپیرینس سے کیسے اپنے تھاٹ کو نکالنا ہے. سیکنڈ ویک میں ہم ان ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے. تھرڈ ویک میں ہم پاور آف کنٹینیوٹی اور پاور آف پازیٹیو ایٹیٹیوڈ یعنی کہ منفی چیزوں کو اپنے اندر سے جب ہم نکال دیں گے اور مثبت پہلو کیسے ہمارے بیہیویئر پیٹرنس کو بناتے ہیں اور اس میں رہتے ہوئے ہم اپنے وقت کو
کیسے مینیج کریں گے، اور اپنے وہ تمام تر فیلئرس جن کی وجہ سے آج ہم صرف افسوس میں مبتلا ہیں، ان سے ہم نے کیسے نکلنا ہے اور اپنی زندگی کو دوبارہ سے ایک نئے طریقے سے کیسے آغاز کرنا ہے، اور وہ سارے لوگ جن کا ٹیگ ہم نے خود پر لگا رکھا ہے ان سے ہم نے کیسے نکل کر ایک نئے طریقے سے اپنی جرنی کو اون کرنا ہے، ان ساری چیزوں کو ہم لرن کریں گے. تھرڈ فورتھ 1 ویک میں ہم یہ لرن کریں گے کہ یہ جو ایشوز ہیں ہمارے ساتھ، جو غیر ضروری اداسی ہے، جو پینک اٹیکس کا ایشو ہے، جو اسٹریس کا ایشو ہے، جو غیر ضروری خوف ہم پہ ہیں، جو obstacle ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، اینگر ایشوز ہیں، ان ساری چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے، ان کے کازز کو اور پھر ان کے سمٹمس کو بھی، اور پھر ہم ان کے سولوشنس کو ڈسکس کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کی پرسنالٹی خود بخود سیکوینس سے بیلنس ہوگی. اگر میں آپ کو ڈائریکٹلی اینگر ایشوز بتاتی نا تو آپ کو یہ مسئلہ بہت بڑا لگتا ہے اور ہم بڑا بریف ڈسکس کرتے ہیں، لیکن میں نے اس کو ڈیزائن ایسے کیا ہے کہ جیسے جیسے آپ کی ہر چیز بیلنس ہو رہی ہے، دیکھیے پرسیپشن بیلنس ہو رہی ہے، لوگ کیسے سوچتے ہیں، آپ کیسے سوچتے ہیں، آپ کے بیہیویئر پیٹرنس، آپ کے تھاٹس، آپ کے پازیٹیو ایٹیٹیوڈس، آپ کے ریگریٹ سے نکلنا، جب یہ چیزیں آپ کے اندر بیلنس ہو جائیں گی نا، آپ کو یہ فورتھ ویک اتنا آسان لگے گا کہ آپ کو لگے گا کہ میری ذات میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، آپ کو لگے گا کہ میرے تو مسئلے ہی حل ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، آپ کو اپنی حقیقت سمجھ آ چکی ہوگی. ٹھیک ہے. اینڈ دا ففتھ ویک میں ہم وہ ساری چیزیں لرن کریں گے جو ہماری ہر فیلڈ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، چاہے وہ فری لانسنگ کی فیلڈ ہے، آن لائن فیلڈ ہے، فزیکل فیلڈ ہے، اسٹڈی فیلڈ ہے، کمیونیکیشن کی کوئی بھی فیلڈ ہے. دیکھیں نا، آپ اور میرے درمیان میں کیا ہو رہا ہے، آپ مجھے جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، میں آپ کو جانتی ہوں نہیں جانتی ہوں، کیا ہے ہمارے درمیان میں؟ ایک کمیونیکیشن ہے، ایک بلڈ آف کمیونیکیشن ہے. تو ہر جگہ کیا چیز چاہیے؟ کمیونیکیشن چاہیے، ٹیم ممبرس چاہیے، گھر کا ماحول ہے چاہے وہ کسی بھی طرح کا ماحول ہے، یہ ساری چیزیں. ففتھ ویک میں ہم یہی لرن کریں گے کہ ہم اپنی کمیونیکیشن اسکلس کو کیسے لرن کر سکتے ہیں، اپنے اسٹیج فوبیاز کو کیسے ختم کر سکتے ہیں، آن لائن فیلڈ ہو یا فزیکلی ہم کہیں جاب کرتے ہیں تو اپنے کلائنٹ سے ہمیں کیسے ڈیل کرنا ہے، ہم ایک اچھی ٹیم کو کیسے بلڈ کرنا ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، اور کس طرح سے ہم آن لائن پہ کوئی ورک کرتے ہیں اس میں جو آبسٹیکلز آتی ہیں ہم اس کو بھی ڈسکس کریں. کیونکہ ہمارا انسٹیٹیوٹ فری لانسنگ کے متعلق ہے، لیکن ہم نے یہ اپرچونیٹی اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پہ اویل کی ہے تاکہ ہم ان کی ذات پر بھی کام کر سکیں. کیونکہ آپ کے فوکسز تب تک سیٹ نہیں ہوں گے جب تک آپ کی مینٹل اسٹیٹ اسٹیبل نہیں ہے. آپ کوئی بھی کام اچھے سے نہیں کر سکتے ہو جب تک آپ خود پر کام نہیں کرتے ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ چکی ہیں ہوپ فلی. اب میں آپ کے کوسچنس لے لیتی ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ کے کوسچنس کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے اگر آپ کی پرسنالٹی کو کوئی کرٹیسائز کرے تو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں؟ آپ کو اپنی پرسنالٹی کے بارے میں جتنا اچھا پتا ہوگا یہی چیز ڈیسائیڈ کریے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کی طرف سے مجھے کوئی پازیٹیو فیڈ بیک نہیں ملتا ہے تو میں یہ سوچ لوں کہ اچھا اگر ایک اسٹوڈنٹ نے بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ میم آپ نے سیشن اچھا دیا یا ہمیں سمجھ آئی، تو کیا میں یہ سمجھوں کہ اب یہ واقعی میرا سیشن اچھا نہیں تھا؟ نو. مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنے ٹائم کو انویسٹ کر کے اس چیز کو ڈیسائیڈ کیا، اس پر محنت کی اور اس کام کو کیا. ٹھیک ہے. میں نے اپنا حق ادا کیا اور میں اس سے ٹوٹلی سیٹسفائی ہوں. اب سامنے والا سیٹسفائی ہونا یہ نہیں ہوتا، اٹس ٹوٹلی فائن. یہ میرا مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کو اپنی ذات کے بارے میں جتنی آگاہی ہوگی آپ تبھی ان چیزوں سے نکل پائیں گے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پر سیشن دیکھیں، سب سے پہلے ایک دفعہ میں کلیئر کر دوں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ جو ہے وہ اس کی ڈیوریشن 5 ویکس ہے. آپ کے ٹوٹل 15 سیشنز ہوں گے. ہر ویک میں آپ کے 3 سیشنز ہوں گے. ٹھیک ہے. لائیو سیشنز ہوں گے پلس ریکارڈڈ سیشنز بھی ہوں گے. آپ کے پاس ہمیشہ یہ ایکسیس رہے گی کہ آپ اپنی کلاسز کو ہمارے نیولی بیچ کے ساتھ ریوائز کر سکتے ہو. پیڈ گروپس میں آپ کو ایڈ کر دیا جائے گا جہاں آپ اپنی کیوریز بھی ڈسکس کریں گے، جہاں آپ نے جو سیکھا ہوگا ایز این اسائنمنٹ آپ اس کو سبمٹ کرو گے، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے گولس. ٹھیک ہے. میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اسائنمنٹس کیسی ہوتی ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی. جیسے کہ دیکھیں، ابھی ایک اسٹوڈنٹ نے 3 to 4 سیشنز 5 سیشنز ان کے ہوئے ہیں، تو انہوں نے جو جو چیزیں سیکھی، جو ریزولوشن سیٹ کیے، جو جو چیزیں انہوں نے اپنے اوپر انالائز کی، ان سب چیزوں کی انہوں نے اسائنمنٹ سبمٹ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. آپ کسی طرح بھی کر سکتے ہو، اردو میں، انگلش میں، یہ ساری چیزیں آپ کو ہر سبجیکٹ کی ایسے ہی کرنی ہے. اب یہاں دیکھیں، یہ اسائنمنٹ ہے اسٹوڈنٹس کی. تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ بھی دیکھتے ہو کہ آپ واقعی ہی سیکھ رہے ہو اور میں بھی دیکھتی ہوں کہ ہاں پہ اسٹوڈنٹ لرن کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ان ساری چیزوں کا یہ فائدہ ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کو گوگل کلاس روم میں ریکارڈنگ سیشنز بھی پرووائڈ کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اس کی فی جو ہے وہ 2K، جسٹ 2K میں آپ کو 15 سیشنز ملتے ہیں اور لائف ٹائم سپورٹ ملے گا کہ آپ اپنی کیوریز میرے ساتھ کبھی بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. پھر چاہے آپ لائیو سیشن نہ بھی لے پائیں، آپ کے پاس ریکارڈڈ سیشنز کی اپرچونیٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو جہاں سے لنکس ملے ہیں آپ وہیں سے اپنی کلاسز کو اوکے آئی ول چیک. میں آپ دوبارہ سے بتا دیتی ہوں. یہ دیکھیں، آپ کو شو ہو جائے گی اسائنمنٹس.
ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ کسی بھی طرح اپنے اسائنمنٹس پوسٹ کر سکتا ہے, چاہے آپ کیپشن فارم میں کر دو, چاہے آپ پوسٹ بنا دو. انہوں نے اسٹف فورس جو ہے نا پوسٹ کیا کہ انہوں نے اپنے سیشن سے کیا سیکھا, کیا انالائز کیا, کیا ریزولوشن سیٹ کیے, یہ ساری چیزیں انہوں نے پوسٹ کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی اسٹوڈنٹ نے پوسٹ کیا ہے. آپ آلریڈی آپ کو تمام ترکیب ایک دفعہ میں دکھا دیتی ہوں. دیکھیں یہاں یہ پوسٹ کی گئی ہے, دیکھیں ابھی آپ کو یہ دکھ رہا ہوگا, یہ سارا یہ آپ کی لرننگ ہے. چاہے آپ اس کو ایک لائن میں ڈیفائن کریں, صرف اس لیے ہوتا ہے یہ سب کچھ تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو سکے آپ نے کیا سیکھا, اور مجھے بھی اندازہ ہو سکے کہ اسٹوڈنٹ واقعی محنت کر رہا ہے اور وہ خود پہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا, سمجھ آ جائے گی آپ کو ان ساری چیزوں کی. میم آپ نے آپ پہ بلیو کرنا اور اوور کانفیڈنس میں فرق کیسے پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں اپنے آپ پر بلیو کرنا, اپنے آپ پر آپ تب بلیو کر سکتے ہو جب آپ آئیڈینٹیفائی کر لو اور پھر مان لو کہ ہاں میں فیلئر ہوں, یا پھر مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, یا پھر میں یہ کر کر کے یہاں تک پہنچا. ٹھیک ہے, اگر آپ مان لیتے ہو کہ ٹھیک ہے میں بھی انسان ہوں, میں بھی غلطیاں کرتا ہوں, تو اٹس مین آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ آپ کی یہ حقیقت ہے. جب تک آپ حقیقت کو نہیں تسلیم کرتے آپ محنت کیسے کرو گے؟ ٹھیک ہے نا, تو اپنے آپ کو پہلے تسلیم کریں کہ ہاں میں یہ ہوں, اور پھر اوپر محنت کرنا شروع کریں. اور محنت تب ہوگی جب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہاں بھائی میرے پاس بھی اپرچونیٹیز ہیں, میں بھی یہ کر سکتا ہوں, مجھے یہ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, جب تک آپ یہ سمجھتے ہو کہ بس یہ نہیں کر سکتی, یہ کرنا نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا, یہ جو خیالات ہیں نا نکال دیں. ایٹ وٹ ایج پرسنالٹی ٹریٹ اپیئر؟ دیکھیں جو بچے ہوتے ہیں نا 7 سال تک کے جو بچے ہوتے ہیں وہ نا خالی کمپیوٹر کی طرح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, 7 سال کے بچے کے اندر آپ نے جو بیہیویئر پیٹرن سیو کر دیا وہ پوری زندگی ان کے بیہیویئر پیٹرنس میں رہے گا, حتیٰ کہ اگر وہ خود تبدیل ہونا چاہتے ہیں تو بھی وہ تبدیل ہو سکتے ہیں. تو آپ یہ کہہ لیں کہ 7 سال تک جو آپ کو سکھا دیا گیا, آپ کی میجورٹی جو ہے آپ کے بیہیویئر پیٹرنس ویسے ہی ہیں جیسے آپ کو ٹریٹ کیا گیا تھا 7 سال کی عمر تک. لیکن اگر آج آپ کو یہ سمجھ آ چکی ہے, آپ چینج کرنا چاہتے ہو تو آپ کر سکتے ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن کو بہت فلیکسیبل بنایا ہے, اس کی پرسنالٹی کو بہت فلیکسیبل بنایا ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو, عادات کو تبدیل کر سکتا ہے. لیکن جیسے بری عادات وقت سے بنتی ہیں اسی طرح ان کو توڑنے کے لیے بھی وقت لگتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے 15 سیشن کے بعد آپ فرشتہ بن جاؤ گے, نو, آپ بار بار ٹوٹو گے, لیکن آپ کے پاس اپرچونٹی ہوگی, آپ کے پاس سینس آف ہیومر ہوگا, سمجھ ہوگی, صلاحیت ہوگی ان ساری چیزوں سے نکلنے کی. ایگزام ریزلٹس کی ایگزامپل سے سمجھا دیں پلیز. مجھے آپ کی ایگزام ریزلٹ کی ایگزامپل سمجھ آ رہی میم. ایگزام ریزلٹس ٹوٹلی عبدل آپ مجھے ایک دوبارہ بتا دیں. ٹھیک ہے, اوپر جو بھی کوشچن ہوئے میں ایک دوبارہ ان کو دیکھ لیتی ہوں. میم ہاؤ ٹو ویک کمیونیکیشن اسکلس ٹو کنورٹ اسٹرانگ کمیونیکیشن. دیکھیے کمیونیکیشن کا جو ہمارے اندر فوبیا ہے نا وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے ہمارے بولنے سے سامنے والا ہمیں جج کرے گا. یقین کریں, ہمیں لگتا ہے ہم اچھا نہیں بول رہے, ہمیں لگتا ہے کہ ہم شاید کوئی اچھی بات نہیں کرے. آپ نا جب اپنی پرسنالٹی کو سمجھ آتے ہو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ نہ آپ فرشتہ ہو, نہ میں فرشتہ ہوں, نہ کوئی اور فرشتہ ہے. ٹھیک ہے, ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. اب آپ کو یاد ہوگا سیشن کے شروع میں مجھے تھوڑی سی کھانسی ہوئی تھی, اور اگر میں یہ سوچ لوں کہ اچھا میری تو امیج خراب ہو گئی, یہ اسٹوڈنٹ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا, تو کیا یہ کوئی پروڈکٹیو سوچ ہے؟ کوئی پروڈکٹیو سوچ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم نے خود پر وہاں کام کرنا ہے جہاں پر واقعی غلطی ہے اور جہاں پر واقعی محنت سے اس چیز کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کی فوکس, آپ انرجی ان چیزوں پر ویسٹ کر رہے ہو جس پر ویسٹ کرنے سے آپ کو کوئی انکم نہیں مل رہی ہے, کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں مل رہا ہے, تو کائنڈلی اپنی انرجی کو ویسٹ مت کریں. جو جیسا ہے اس کو ویسے ہی ایکسیپٹ کر لیں. ٹھیک ہے, ہاؤ ٹو ڈیل ود ڈسکریمنیشن آن بیس آف جینڈر ود وائل ڈوئنگ اینی تھنگ ان لائف. ہاں یہ تو بہت بڑا ایشو ہے, جینڈر ڈسکریمنیشن بہت زیادہ ہے. لیکن وہی بات ہے نا, آپ کی ویلیوز آپ کو ڈیفائن کریں گے. جب آپ نے اپنی زندگی میں وہ اصول بنا لیے کہ بھائی یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے. دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز میں رہ کر سب کریں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے. لیکن اگر آپ واقعی ہی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں, پھر سوسائٹی تو نہ دیندار والے کو جینے دیتی ہے اور نہ بے شرم کو. یہ والی بات ہے نا, دیندار کو بھی ویسے کرٹیسائز کیا جاتا ہے, اچھا اتنا پردہ کرتی ہے کیوں کرتی ہے, یہ پردہ نہیں کرتی ہے تو یہ بے حیا ہے, یہ والی بات ہے. تو آپ ان ساری مینٹلس آف اسٹیٹ سوسائٹی میرٹ سے نکل آئیں. ٹھیک ہے, ہم نے اپنی جرنی کو اپنے لیے اون کرنا ہے, اپنے اللہ کے لیے اون کرنا ہے. ہمیں اجر بھی اللہ سے چاہیے, ہمیں اپروولس تو چاہیے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اپروولس کوئی دے بھی نہیں سکتا.
ٹھیک ہے. تو آپ ان ساری چیزوں سے نکل کر ہی اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں. اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے نا کہ ہم ہر مینٹل اسٹیٹ کے اکارڈنگ اپنی لائف کو اون نہیں کر سکتے, تبھی ہم نکل پائیں گے. اگر آپ کو لگتا ہے نہیں میں چل رہا ہوں تو میرے ساتھ 100 لوگ راضی ہو کر چلیں گے, تو پھر یہ آپ بے وقوفی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا. اور آپ مجھے بتا دیں اگر آپ کو کوئی اور کوشچن ہے. ہاؤ ول وی نو دیٹ, دیکھیں میں نے آج یہ جو اینالائز کروایا آپ کو یہی کروایا. ٹھیک ہے, اگر آپ کی زندگی میں آپ کا کوئی فوکس نہیں ہے, آپ خوش نہیں ہو, ہر چیز موجود ہے لیکن آپ کے اندر خوشی نہیں ہے, آپ کسی ایک کمپلیمنٹ پر بہت زیادہ اپنے آپ کو اسٹک کر چکے ہو, اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو یہ ڈزنٹ مین دیٹ کہ یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں صرف سائیکالوجی ڈسکس ہو رہی ہے. یہ آپ کے لیے ایک موٹیویشن بوسٹ سیشنز ہیں جس میں آپ ہر طریقے سے اپنے آپ کو بیلنس کر لو گے, انالائز کر لو گے, اچھا یہ پرابلم تھی یا نہیں تھی. دیکھیں نا, آپ کو میں نے بتایا کہ جب تک ہم کھانا چکھ نہیں لیتے ہمیں نہیں پتا کہ اس میں نمک کی کمی ہے, جلا ہوا ہے, ذائقہ کیسا ہے. ٹھیک ہے, تو جب تک آپ اپنے آپ کی اس دائرہ حصار میں نہیں آؤ گے کہ میں اس مجلس میں بیٹھا ہوں اور سیکھنے بیٹھا ہوں, تب تک آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ میرے اندر کس چیز کی خلائیں تھیں. اب بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کو پتا ہوں گی آلریڈی, جو میں نے ڈسکس کی, لیکن بہت ایسی چیزیں ہوں گی جو شاید آپ کو نہ پتا ہوں. ٹھیک ہے, تو ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. اب یہاں ایک ان لوگوں کے لیے میں ڈسکشن نہیں کر رہی ہوں جو اچھا جن کو ہائی پیک پہ شاید مجھ سے زیادہ علم ہے. آپ مجھ سے سیکھیں, میں آپ سے سیکھتی ہوں. یہاں کوئی استاد نہیں ہوتا ہے, ہم سب ایک دوسرے کو بس سکھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ سائیکالوجسٹ کی اسٹوڈنٹ ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بیسٹ آف لک. ہاؤ آئیڈینٹیفائی کہ آپ اپنے ایگزام ریزلٹس کے لیے اوور کانفیڈنٹ ہیں یا اونلی کانفیڈنٹ اور خود پہ بلیو کرتے ہیں. مدیحہ خان, آپ نے کوشچن کو ایک دفعہ مجھے ریپیٹ کریں. پرسنالٹی ٹائپ آپ نے پوچھا, مجھے سمجھ نہیں اس چیز کی. دیکھیے, آپ کو اپنے ریزلٹس کے لیے کانفیڈنس تب ہوتا ہے نا جب آپ کو پتا ہو کہ میں وہاں کیا لکھ کر آیا. ٹھیک ہے, جس انسان نے دیا ہی پیپر آدھا دیکھ کر ہے اور آدھا اپنی مرضی سے, اس کو تو کانفیڈنٹ نہیں ہوگا, وہ تو ڈرے گا اچھا پتہ نہیں آدھے نمبر بھی آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں. تو آپ نے جتنی اچھی اپنی اٹیمپٹ دی ہوتی ہے آپ اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہو. اب یہاں میرا کانفیڈنس اس چیز سے بوسٹ کرتا ہے کہ میں نے اپنی اس ہر چیز کو آپ کے سامنے رکھا جو مجھے لگتا ہے کہ رکھنا چاہیے تھا. آئی ایم ٹوٹلی فائن. ٹھیک ہے, میں کانفیڈنٹ ہوں جو میں نے کیا, یہ میرے لیے انف تھا, یہ آپ کے لیے انف تھا. اب آپ نے انالائز کرنا ہے کہ آپ کو کیا سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ نے انالائز کرنا ہے کہ آپ کے ساتھ کون سے ایسے بیہیویئر پیٹرنز ہیں, کون سی آپ کی ایسی عادات ہیں, کون سے ایسے آپ کے ساتھ تھاٹ پروسیجر چل رہے ہیں جن کو آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. تو پھر ہی آپ ظاہری بات ایڈمیشن لیتے ہیں نا, پھر ہی آپ کچھ سیکھتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ ہاں مجھے یہ کرنا ہے. ہر کسی کی اپنی پرسنالٹی ہے, تو ڈو سم تھنگ. ہاؤ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جہاں آپ کی انرجی انویسٹ ہو, جیسے کہ مجھے پڑھانا پسند ہے, میں کنٹینیوسلی 3 سے 4 گھنٹے بول سکتی ہوں. ہاں اس کے بعد جو تھکوں گی وہ تو پھر ایک نیچرل پروسیس ہے نا, تھکنا تو انسان کی ہیبٹ میں ہے. تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہو کہ آپ تھک نہیں سکتے ہو, یا آپ یہ کہہ لو کہ آپ ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتے ہو. ہم 24 آور بھی موٹیویٹ نہیں رہ سکتے ہیں اور ہم 24 آور بھی ہیلدی نہیں رہ سکتے ہیں. بات صرف یہ آ جاتی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس چیز پر بیس کرتی ہیں کہ آپ جب کوئی کام کر رہے ہو, اس کام کو کرتے ہوئے آپ کو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے, کتنا موٹیویٹ رہتے ہو آپ, اور کس قدر جو ہے وہ آپ سمجھتے ہو کہ ہاں بھائی یہ کام میرے لیے آسان ہے, کہ اس کام کو کرتے ہوئے میرے اندر جو ہے خوشی کا تاثر ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو گارڈننگ بہت پسند ہے, کچھ لوگوں کو پینٹنگ بہت پسند ہے, کچھ لوگوں کو صرف گھر کو ڈیزائن کرنا بہت پسند ہے, کچھ لوگوں کو صرف کمیونیکیٹ کرنا بہت پسند ہے, انہیں اچھا لگتا ہے گیدرنگز میں جانا. تو ہر وہ چیز جو آپ کی انرجی کو بوسٹ کرتا ہے وہ آپ کے لیے آپ کا ایک انرجی بوسٹر ہے. وہ آپ کا وہ کام ہے جس سے آپ کہہ لیں کہ آپ کے فوکس سیٹ ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل وی ہیو اونلی 2,000 ایز پاکٹ منی, سو we should invest it on technical skills where we'll explain before or we will first. دیکھیں محبیبہ, آپ کو پتا ہے کہ آپ کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ میں ڈیسائیڈ نہیں کروں گی. انسان کو جتنی زیادہ سمجھ اس کو خود کی ہوتی ہے نا, اتنی کسی کی نہیں ہوتی ہے. ہر انسان اپنے آپ کو بہت بہترین طریقے سے جانتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا سیکھنا ہے. اگر آپ اسکل سیکھنا چاہتے ہو تو موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ یہ سیکھنا چاہتے ہو تو موسٹ ویلکم. ہمارے سیشنز کنٹینیوسلی ہوتے رہتے ہیں. ہر 15 ڈیز کے بعد یا 10 ڈیز کے بعد کہہ لیں کہ ایک نیا بیچ شروع ہوتا ہے. تو آپ جو سیکھنا چاہو آپ سیکھ سکتے ہو, موسٹ ویلکم. کیا اس کورس میں یہ سکھایا جائے گا کہ ہم اپنے آپ کو کیسے پہچانیں گے, ڈو سم تھنگ. بالکل, اتنی ساری چیزیں کس لیے ہیں. جب آپ اپنے تھاٹس پیٹرن کو سمجھ جاؤ گے, جب آپ کے فوکس سیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے, جب آپ کی انرجی اور آپ کے خاص طور پہ جو مائنڈ سیٹ انٹرسٹ ہے وہ بیلنس ہونا شروع ہو جائیں گے, تو ہر چیز اپنی جگہ پر آنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, تو اب اپنے سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو کائنڈلی آپ اپنے ایڈمن سے کانٹیکٹ کریں گے جہاں سے آپ نے کلاسز کا لنک لیا تھا. پرسنلی بھی آپ کو رسپانس مل جائے گا. ہماری کلاسز جو ہیں وہ وینسڈے سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں,
اور آپ کی ہر ویکلی 3 کلاس ہوا کریں گی. تو سب سے پہلے میں آپ کو دوبارہ بتاتے چلوں کہ گروم یور لائف آپ کو یہ اپرچونٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ ہمارے پیڈ اسٹوڈنٹ کو لائف ٹائم سپورٹ ہوتا ہے اپنے مینٹورس کا کہ وہ اپنی کیوریز کو ڈسکس کر سکتے ہیں. پلس لائف سیشنز کے بعد آپ کو ریکارڈڈ سیشنز بھی پرووائڈ ہوتے ہیں اور آپ اپنی ٹریننگس کو ریوائز کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ ایڈمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور لاسٹ ڈیٹ آف سبمیشن فی یہ ہے کہ آپ اس ویک کے اندر آپ اپنی انرولمنٹس کر سکتے ہیں. یہ ویک جو ہے آپ کے ایڈمیشنس کا اوپن ہے, ٹھیک ہے. سنڈے تک جو ہے وہ ایڈمیشنس کلوز ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ پھر نیکسٹ بیچ میں ہی ایڈمیشن لے پائیں گے. ہوپ فلی کہ آپ کے تمام تر کانسیپٹس کلیئر ہو چکے ہوں گے, اور جو بھی آپ کو کوشچن ہو, جو بھی آپ کو کیوری ہو, آپ مجھے پرسنلی بتا سکتے ہیں. گروپ جو ایڈمنس ہیں یعنی کہ جو آپ کو رسپونڈ کر رہے ہیں ان میں وہاں بھی میرا نمبر بھی ایڈ ہے اور مس ماہی کا بھی ایڈ ہے. آپ کو جو بھی کیوری ہو آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں, اور فردر ایڈمیشنس کے لیے بھی آپ ایڈمن سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ایچ ٹریننگ فی جو ہے وہ 2000 ہے. وینسڈے سے ہماری پراپر کلاس اسٹارٹ ہو رہی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ملتے ہیں اپنے پیڈ سیشنز میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہوپ فلی کہ آپ کو آج کے سیشنز میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہو اور آپ اس چیزوں پر, ان تمام تر چیزیں جو آپ نے سیکھی سنی, ان سب پر آپ عمل کر پائیں. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. جی اسٹوڈینٹس, امید ہے آج کا سیشن آپ کو بیحد پسند آیا ہوگا. جیسا کہ آپ کے مینٹور نے شاندار طریقے سے آپ کے تمام کنسیپٹس کلیئر کیے اور آپ کو بہت انفارمیٹیو اور ونڈرفل طریقے سے گائیڈ بھی کیا کہ آپ یہ اسکل شاندار طریقے سے کیسے سیکھ سکتے ہیں اور ہمارے پاس کیسے گھر بیٹھ کر جاب بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے چلتے ہیں فی ڈیٹیلز کی طرف, ٹائم اور ڈریشن کی طرف کہ گروم یور لائف کے فیچرز کیا ہیں, آپ کو ہم کس طریقے سے یہ کام کروائیں گے. فرسٹ آف آل آپ کے لیے جاننا یہ بھی ضروری ہے کہ یہ 6 ویک کی لائیو آن لائن ایکسٹینسو ٹریننگ ہوگی, جس میں ایک دن کلاس ہوگی اور ایک دن اسائنمنٹ کے لیے دیا جائے گا. مینس سو دیٹ کہ آپ سے پریکٹیکل ہینڈز آن ایکسپیرینس کروایا جائے گا, جو کہ پورے پاکستان میں اگر کوئی ادارہ پریکٹیکل ہینڈز آن ایکسپیرینس کرواتا ہے تو وہ اس کے چارج کرتا ہے, جبکہ گروم یور لائف آپ سے کوئی ہڈن چارجز نہیں لے گا. ویک میں 3 ڈیز کلاس ہوں گی, ایوننگ ٹائم کلاس ہوں گی. اسٹوڈنٹ شام 6 بجے سے لے کر 10 بجے کے درمیان پراپر آپ کی کلاسز ہوں گی اور آپ کو پراپر اس کا اسکیجول دیا جائے گا. ہر سیشن لائیو آن لائن ہوگا اور اس کی آپ کو ریکارڈنگ بھی پرووائڈ کی جائے گی. اس کے علاوہ ایک بہت ہی نمایاں خصوصیات گروم یور لائف کی, یہ آپ کو کلاس روم میں پرماننٹ ممبرشپ دیتا ہے, جس میں اگر آپ لائیو آن لائن سیشن کو مس کر چکے ہیں تو آپ کو وہ سیشن لائیو آن لائن دوبارہ لینے کی سہولت بھی پرووائڈ کرتا ہے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس, آپ کو جن گروپس میں ایڈ کیا جاتا ہے اس میں آپ کو لیٹسٹ سے لیٹسٹ ٹریننگ کی ویڈیوز پرووائڈ کی جاتی ہے. مینس سو دیٹ آپ نے اگر ہمارے ساتھ 2022 میں اپنا یہ اسکل سیکھا ہے اور اس میں چینجنگ آئی ہیں, الگوریدمز اس کے چینج ہوئے ہیں, تو آپ لیٹسٹ جو ہماری ٹریننگز چل رہی ہوں گی وہاں پر اس کے لیٹسٹ ٹریننگ کی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں گے, جس سے آپ کے نالج میں بے حد اضافہ ہوگا اور ماڈرن ایریا کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو بھی ماڈرنائز کرتے جائیں گے. اسٹوڈنٹس اس کورس کی ریگولر فی 5000 روپیز ہے, لیکن آپ تمام پارٹیسپینٹس کو اسکالرشپ ڈسکاؤنٹ پرووائڈ کیا جا رہا ہے, جس کے بعد آپ یہ اسکل جسٹ 2000 روپیز میں سیکھ سکتے ہیں. ہم آپ کو جسٹ برائے نام اس فیس میں گھر بیٹھ کر کمانا سکھائیں گے, اپنے پاس جاب دیں گے, آپ لوگوں کو پریکٹیکل ہینڈز آن ایکسپیرینس کروائیں گے, آپ کو پراپر کیریئر گولز دیں گے, آپ کو 1.5 سے 2 لاکھ روپے کے پلانز اور اسٹریٹجیز دیں گے, جن کے اکارڈنگ آپ کا کام سٹارٹ کروایا جائے گا, تاکہ فرسٹ منتھ سے ہی آپ 25-30 ہزار پہ لازمی کمانا سٹارٹ کر سکیں. یہ تمام چیزیں گروم یور لائف انسٹیٹیوٹ کے علاوہ آپ کو کہیں نہیں ملیں گی. یہ آپ کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی موجود ہے. لیکچر نمبر 1 انشاءاللہ 4 اگست سے سٹارٹ ہونے جا رہی ہیں, جو کہ آپ کی لائف بدل دیں گی. ایک بات ذہن نشین رکھیے گا, انٹرنیٹ سے کمانے کے لیے کسی قسم کا کوئی جادو نہیں ہوتا. سمپل سی 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک سکل سیکھنا اور سیکنڈلی اسی سکل کی سروسز پرووائڈ کرنا سیکھنا. آپ نے ایک سکل چوز کرنا ہے اور ساتھ میں اسی سکل کی سروسز پرووائڈ کرنا ہے, جس کے بعد آپ کے 100% ارننگ کے چانسز ہو جاتے ہیں.
इंटरनेट से कमाने के लिए ज़रूरी है कि कोई आपको सिंसेरिटी से गाइड करे और आपको परफेक्टली एंड तक लेकर जाए कि आखिरकार इंटरनेट से कैसे कमाया जाता है। जी, स्टूडेंट्स, आपको ये तमाम चीज़ें ग्रूम योर लाइफ के प्लेटफ़ॉर्म से मिलेंगी। हम आपको सिंसेरिटी से गाइड भी करेंगे, आपकी मुकम्मल ज़िम्मेदारी लेंगे, आपको एंड तक लेकर जाएँगे कि आखिरकार इंटरनेट से कैसे खुद से कमाना है और उसके बाद आप लोगों को अपने पास भी काम देंगे। स्टूडेंट्स, एक बात ज़हन-नशीं रखिएगा, आपको हम इंटरनेट पर 4 से 5 तरीक़ेकार के मुताबिक कमाना सिखाएँगे, जिसमें से इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से 2-3 तरीकों से आप लाज़मी पैसे अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं आपके मैसेजेस का वेट करूँगा। काइंडली ग्रूम योर लाइफ के ऑफ़िशियल नंबर पर राब्ता कीजिएगा, ताकि आपको प्रॉपर करियर गोल्स दिए जा सकें, आप घर बैठकर भी कमाएँ और हमारे पास भी जॉब करें। जैसे ही सेशन खत्म होगा, आपसे गुज़ारिश है अपना नेम और मैक्सिमम कोर्सेज़ के नेम आपने ग्रूम योर लाइफ के ऑफ़िशियल नंबर पर सेंड करने हैं, ताकि आप एज़ सून एज़ पॉसिबल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा सकें। अपना ख़्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।